अस्सलामुअलैकुम जी, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं रोही एट 10। मैं हूं आपकी होस्ट महाजुबीन आबिद। उम्मीद करती हूं कि आप तमाम लोग जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे और जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मौसम बहुत खूबसूरत है, बारिश हो रही है, हल्की फुल्की सी बारिश चल रही है और इस मौसम को बहुत ज्यादा एंजॉय किया जाता है और हमारी टीम भी एंजॉय कर रही है। यकीनन आप भी घर बैठे एंजॉय कर रहे होंगे और स्कूल खुल चुके, अपने बच्चों को स्कूल भी भेज चुके होंगे और अपना ख्याल रखना है ताकि हम अपनों का ख्याल रख सकें और साथ ही साथ एसओपीज को भी स्ट्रिक्टली फॉलो करें, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वक्त की जरूरत है कि हम अपना ढेर सारा ख्याल रखें, क्योंकि अगर हम अपना ख्याल रखेंगे तो जाहिर सी बात है हम अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का ख्याल रखेंगे। उसमें हमारी फैमिली शामिल है, हमारा फ्रेंड सर्कल शामिल है, हमारे रिश्तेदार शामिल हैं, तो बहुत सारे रिश्ते हैं जो हमसे जुड़े होते हैं, तो हमने उनका ख्याल रखना होता है और उनका ख्याल रखने के लिए जरूरी है कि हम अपना ख्याल रखें। प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज करते हैं और ये जो एनर्जी है इसको बरकरार रखते हुए गेस्ट की जानिब मूव करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शेख तनवीर साहब, सीनियर एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या हाल है मैडम? ठीक है। मैं ठीक, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। चाय चाय आपके सामने, ठीक है, बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाए। नया सेट है, तब्दीली आ गई है और आपने जो है इस तब्दीली को एंजॉय करना है, सही है? ठीक है जी। और हमारे साथ दूसरी गेस्ट मौजूद हैं, बहुत ही खूबसूरत सी पर्सनालिटी, नादिया फहीम, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लगता है सेट बहुत अच्छा हो गया है। ओह, सेट अच्छा हो गया ना? बस ठीक है, मेरे आने से सेट अच्छा हो गया। अच्छा, आपको लगता है चाय पसंद है? डेफिनेटली, और मौसम की भी डिमांड है। यस, मौसम की डिमांड है। आपको चाय पसंद जी, है? मैं चाय तो फिर आप चाय पिए ना। आपने ऐसे तकल्लुफ वाली कोई बात नहीं है, आपने वो घबराना नहीं है और हेजिटेट नहीं करना, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, किसी ने भी नहीं घबराना। सेट तब्दील हो गया, बिल्कुल घबराना शुरू कर दें। नहीं, अब घबराना नहीं है, वो दिन चले गए। ठीक है जी, प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज करते हैं और बात होगी कोर्ट से रिलेटेड और साथ ही साथ अपनी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और साथ ही साथ जो मुख्तलिफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हैं उनको भी शामिल रखेंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि इस बारे में बात करना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि प्लीज 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 टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ और इसको प्रायोरिटी पे रखें। इफ यू डू नॉट टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ तो फिर किसी चीज का कोई फायदा नहीं है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले बढ़ते हैं सेगमेंट की जानिब, जो कि है आज नेकी की बात, और देखते हैं कि हमारे रिलीजियस स्कॉलर आज हमें कौन सी नई बात बताने जा रहे हैं। अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, आज का मेरा मैसेज ये है कि इसमें आज़म क्या है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इसमें आज़म पढ़ के दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। अल्लाह से जो मांगता है अल्लाह अता करते हैं। अब इसमें आज़म है क्या? वो है या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद मूसा अर्रुहानीबादी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने एक किताब लिखी है, अल कंज़ुल आज़म फ़ी तायीन इस्मिल आज़म, कि इसमें आज़म क्या है। तो हज़रत रहिमहुमुल्लाह ने लिखा है, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। इसलिए अगर कोई परेशानी आ गई तो बेहतरीन वजीफा ये है 313 मरतबा इसमें आज़म पढ़कर अल्लाह से दुआ करें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी दुआ को रद्द नहीं फरमाएंगे। अल्लाह मेरी दुआओं को भी आपकी दुआओं को भी कबूल फरमाए। आमीन 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 इलाही आमीन। एक दफा फिर से हस्ब मामूल रोज की तरह हमने इस सेगमेंट में एक नई बात सीखी और उम्मीद करते हैं कि जो भी हम नई और अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, सुनते हैं, उन पर अमल भी करें, क्योंकि जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तब तक किसी चीज का कोई फायदा नहीं है। शेख तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एडवोकेट, और बाहर का मौसम तो काफी अच्छा है, यकीनन आपको पसंद भी होगा। तो कोर्ट का मौसम कैसा चल रहा है?
कोर्ट का मौसम भी बड़ा गहमा गहमी है जी। कल गहमा हमारे- गहमी चल रही है ना? हाँ जी, गहमा गहमी चल अच्छा, रही यानी है। फुल और- रौनक लगी हुई हाँ है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि कल क्योंकि हमारे इलेक्शन है बाहर के, जी। तो उस हवाले से इस वक्त कोर्ट का मौसम बाहर के मौसम की मुताबिक मुनासबत नहीं रखता, क्योंकि हाँ। कोर्ट का बड़ा गर्म है। हाँ जी, और बाहर जो बड़ा ठंडा सा माहौल है। ठंडा माहौल है। ठीक है जी, टोटली ऑपोजिट। लेकिन अगर हम गहमा गहमी की बात करें, रौनक की बात करें, तो कोर्ट में बारिश इस के वक्त बावजूद गहमा गहमा गहमी का माहौल है। और हम बात करते हैं अब, अगर अदालती डेटा की हम बात करते हैं, और अगर हम फैमिली डिसफंक्शनल फैमिली इश्यूज की बात करते हैं, और फैमिली से रेलिवेंट जितने भी इश्यूज जो केसेस हैं रिपोर्ट होते हैं, तो हर माह अगर हम मंथली बात करें तो 3000 से ज्यादा केसेस हमें देखने में आते हैं। आप क्या समझते हैं कि इनकी वजूहात क्या हैं? चाहे वो डाइवोर्स के इश्यूज हों, सेपरेशन के इश्यूज हों, या बच्चों से रेलिवेंट कोई इश्यूज हों, तो आपको क्या लगता है कि इसकी मेजर रीजंस क्या हैं? मैडम, मैं इस बारे में ना एक मेजर बात ये करूंगा कि देखें, शादी जो है एक ऐसा बंधन है जिसमें दो खानदान, नए खानदान एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर रहे होते बिल्कुल हैं, जुड़ते हैं। एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। उसमें देखें, बुनियादी तौर पर मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं कि पिछले तकरीबन एक माह में 4 केसेस मेरे पास ऐसे आए हैं जो कि तकलीफ दे थे, कि जिसमें 15 दिन आबादी के बाद वालिद आ गया बच्ची को लेकर के मैंने इसकी डाइवोर्स लेनी है। बच्ची खुद आ गई, माँ के साथ आ गई, जिसकी बेसिक रीजन थी मोबाइल, सोशल मीडिया। देखें, मैं ये समझता हूं कि जब बच्ची अपने पेरेंट्स के घर में है तो माँ को पता है इसका कजन कौन है, इसका चचा कौन है, इसका अंकल कौन है, इसका मामू कौन है। बच्ची के पास मोबाइल है, वो यूज कर रही है, अगर उसे कोई कॉल आती है तो माँ सबको जानती है। जब बच्ची शादी होने के बाद अपने ससुराल चली जाती है तो वहां पर सास को बिगिनिंग में नहीं पता एग्जैक्टली कि इसका कजन कौन है, ये किसकी कॉल आ रही है। बिल्कुल। और वो लोग नई दुल्हन से तवक्कुआत रखते हैं कि वो हमें तवज्जो दे, वो हमें एहसास दिलवाए और हमारी मोहब्बत गेन करे। अब अगर जाने के बाद बच्ची चाहे अपनी किसी फीमेल कजन के साथ या मेल कजन के साथ गुफ्तगू कर रही है और खामंद स्पोज कोई बात कर रहा है और वो फील करता है कि मुझे तवज्जो नहीं दी गई और मैं जो मुझे टाइम देना चाहिए था मेरी मिसेज ने वो मोबाइल में जाया किया है, तो इस वजह से फिर हाँ जी, तलखियां बढ़ती हैं। और इन्हीं वजूहात की बिना पर जो है ना आपस में अना बन जाती है। बिल्कुल कि बिल्कुल। मोबाइल क्यों लिया। हाँ। अगर खामन ने लेकर रख दिया मोबाइल तो पीछे से सास स्टैंड ले लेती है कि जी मेरी बेटी के पास मोबाइल क्यों ऑफ है। मैं इस छोटी सी एक रीजन को अगर हम कंट्रोल कर लें तो ये इतना, जब मोबाइल नहीं थे तो तब भी गुजारा होता। तो आपने जो 4 केसेस देखे, उन चारों केसेस में ऐसा था, एक केस में सिर्फ इतना था कि खामन ने कोई फरमाइश की होगी इसी तरह बारिश के मौसम में कि नई नई शादी हुई है। हाँ। कोई प्रैक्टिकली खुद लड़की ने बताया कि जी पकोड़े बनाने के लिए उसने कहा। अच्छा, उसने क्या बनाती हूँ, मीनवाइल उसकी कोई कॉल आ गई, वो कॉल तकरीबन 20-25 मिनट चली। खामन गुस्से में बाहर चला गया। इस दौरान सास ने डांट दिया बच्ची को कि आपका खामन आपसे नाराज होकर गया, आपने रियलाइज ही नहीं कराया, आप हाँ। अपने फोन में गुफ्तगू में महव है। उस सास और बहू की डांट डपट की वजह से वो अपने पेरेंट्स को बताया, उसने एक बदगुमानी सी बदगुमानी पैदा हो गई और उसी वो बुनियाद बन गया इस बात का कि उनकी डाइवोर्स हो गई। डाइवोर्स हुई और लास्ट संडे उनका सामान उठवाया। बड़ी तकलीफ दे बात थी जब बिल्कुल, उसका सामान बिल्कुल। उठा कि अभी 20 दिन पहले वो बच्ची जो शादी होकर बड़े अरमानों के साथ अपने घर गई है, 20 दिन सिर्फ आबादी के बाद वो वापस गैर आबाद होकर अपने घर जा रही है, महज एक मोबाइल और सोशल मीडिया की वजह से। तो मैं ये समझता हूं कि मैं बल्कि एडवाइस करूंगा पेरेंट्स को कि बेटियां सबको प्यारी होती हैं, बेटियां, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर हर वालिदैन अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बेटी को सब कुछ देते हैं, अगर एक मोबाइल ना दिया जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटी जाकर अपने ससुराल में एडजस्ट हो जाएगी तो वो मोबाइल उसका हस्बैंड जब जरूरत फील करेगा उसको ले देगा। अगर नहीं महसूस करता तो बेटी को अपने ससुराल के मुताबिक एडजस्ट करना चाहिए, ना कि वो अपने वालिदैन के घर में और ससुराल के घर में। ये पेरेंट्स को समझाना चाहिए कि बेटी को एडजस्ट करना है। तो मैं एक इसी चीज को अगर हम कंट्रोल कर लें ना तो मेरे ख्याल में 40% केसेस
कम हो जाएंगे जो आजकल आ रहे हैं। बज़ाहिर देखने में अगर हम बात करें तो ये एक बहुत छोटा इशू है जो छोटा- कंट्रोलेबल है कंट्रोलेबल एट नहीं है। बोथ एंड्स, मतलब बिल्कुल। दोनों साइड से उसको कंट्रोल किया जा सकता था। बिल्कुल ऐसा। अगर हम ये बात करें कि एक मोबाइल ही इशू है, तो आपको नहीं लगता कि मोबाइल से ज्यादा जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है और जो डाउट्स की लकीर आ जाती है, अगर उस लकीर को खत्म करने पे काम किया जाए तो बहुत सारी चीजें बचाई जा सकती हैं। उसको मैं क्लियर करूंगा। जी देखिए, जी। हमारे यहाँ दो किस्म के रिश्ते जुड़ते हैं। एक होता है खुद फैमिली करती है, फैमिली अरेंजमेंट होता है। हाँ। एक लड़का लड़की अपनी अंडरस्टैंडिंग हाँ। के साथ कर लेते हैं। कम से कम जो फैमिली सेटलमेंट होती है ना, उसमें लड़का और लड़की नए होते हैं। बिल्कुल उसमें लड़का और लड़की को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कुछ टाइम दरकार होता है। बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइम से पहले ही अगर उनकी बदगुमानी पैदा हो जाए तो मैं ये समझता हूं कि अगर हम इस एक चीज को कंट्रोल कर लें तो शायद जब उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो वो हो सकता है उसका खामद उसको 10 मोबाइल ले दे। अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो पाए, एक माह के अंदर ही उनकी बदगुमानी पैदा हो जाए, अंडरस्टैंडिंग का लेवल पैदा होने से पहले ही, हाँ तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल। हाँ, अगर लड़का हाँ। लड़की की पहले से अंडरस्टैंडिंग है, 2-4 साल उसकी एंगेजमेंट रही है, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की रूटीन समझते हैं, प्रायोरिटीज समझते हैं, तो फिर कोई हर्ज नहीं है। हाँ अगर एक जगह पेरेंट्स की एक नई जगह जा रही है बच्ची, तो फिर मैं ये समझता हूं कि उसको एडजस्ट करने तक, अंडरस्टैंडिंग होने तक अपने ससुराल के मुताबिक एडजस्ट करना चाहिए। पहले माहौल को समझें समझें। और फिर अपनी उस हिसाब से, उस माहौल के हिसाब से अपनी प्रायोरिटीज को सेट करें। Set। ठीक हो गया। शेख तनवीर साहब जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, इनसे हम बात कर रहे हैं कि अदालत में फैमिली इश्यूज से रेलिवेंट जो केसेस रिपोर्ट होते हैं वो कौन से केसेस होते हैं, कॉमन केसेस कौन से हैं और उनकी वजूहात क्या हैं। और वजूहात की जहां हम बात करते हैं तो वहां पर हम प्रिवेंशन की भी बात करते हैं कि ऐसी चीजों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और कैसे होने से बचाया जा सकता है। नादिया फहीम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आपसे पहले भी जिक्र हुआ कि हमने बात करनी है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर पे, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिनके बारे में बात नहीं की जाती, स्टिल नहीं की जाती। अगर की भी जाती है तो एक बहुत ही माइनॉरिटी में कहूंगी, बहुत कम लोग हैं जो इस हवाले से बात करते हैं और इसकी अवेयरनेस के हवाले से काम कर रहे हैं। सो इफ यू टॉक अबाउट ओसीडी और हमने अपने व्यूअर्स को बताना हो आसान अल्फाज में कि एक्चुअली ओसीडी है क्या, तो आप क्या कहना चाहेंगी? ओके, अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में ओसीडी को यूज करूं तो ओसीडी हम कहते हैं वहम की बीमारी है। वहम। ठीक है, मेरे पास जब बहुत ज्यादा लोग आते भी हैं हम्बल बैकग्राउंड से या ज्यादा जो एजुकेटेड नहीं होते, तो जो वो भी आके जो रिपोर्ट करते हैं वो ये कहते हैं ये बार बार हाथ धोता है, एक सोच को बार बार एक बात को सोचता रहता है, बात रिपीट करता रहता है, वहम बहुत करता है। तो इसको हम वहम की बीमारी कहा जा सकता है सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, बाकी ओसीडी में ऑब्सेशंस और कंपल्जन होती हैं। ऑब्सेशंस वो थॉट्स होती हैं जो आपको बार बार आती हैं, जिसे हम ऑटोमेटिक थॉट्स कहते हैं, रिपीटेड ऑटोमेटिक थॉट्स, जिसपे यू डोंट हैव एनी कंट्रोल। ओके, ठीक है। और जो कंपल्जन्स हैं वो एक्शंस हैं जो हम करते हैं। सम टाइम पीपल जस्ट हैव ऑटोमेटिक थॉट्स एंड रिपीटेड थॉट्स जिनको वो ओवरकम कर लेते हैं बट डेफिनेटली वो ओवरकम आई थिंक ओवरकम नहीं कि उसको डील कर लेते हैं, मगर डेफिनेटली वो उनके लिए डिफिकल्ट होता है। वो उनको बार बार रिपीटेड थॉट्स आ रही होती हैं, तो वो उनकी जो डेली वर्किंग कैपेसिटीज होती हैं, एबिलिटीज होती हैं, वो उसको अफेक्ट कर रहा होता है। उनकी प्रोफेशनल लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही होती है क्योंकि उनका फोकस नहीं होता। लेकिन दूसरे केसेस में जब कंपल्जन भी साथ में ऐड हो जाता है, देन दे हैव टू डू दैट एक्ट। वो जो थॉट्स आ रही हैं उस पे, जैसे मुझे ख्याल आ रहा है कि मेरे हाथ गंदे हो रहे हैं, ठीक है, तो मैं बार बार अपने हाथों के बारे में मेरा जो फोकस है मेरे हाथ पे है, मैं उठ के धोने नहीं जा रही। लेकिन अगर आप मेरे से कोई बात कर रही हैं तो मैं अपने हाथों को बार बार साफ कर रही हूँ, या मैं ये सोच रही हूँ अच्छा मैंने किस चीज को हाथ लगाया था जो हाथ गंदे हो गए, या इस चीज को हाथ लगाया था। टोटली आउट ऑफ जोन है, आउट ऑफ जोन हूँ, जिसको हम लोग कहते हैं कि फोकस नहीं है या प्रेजेंट नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। और कंपल्जन ये है जब मैं उठ के बार बार जा रही हूँ हाथ धोने के लिए। ओके, ठीक है, तो ये इस तरह ओसीडी है। नॉर्मली मेरे पास जो केसेस आते हैं उनमें कुछ सिर्फ ऑब्सेशंस के साथ क्लाइंट्स होते हैं और कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो कि ओसीडी प्रॉपर फुल ब्लोन होता है उनके अंदर, यानी उनमें कंपल्जन भी ऐड होती है। तो वो स्टेज कब आती है व्हेन यू आर फेसिंग द कंपल्जन? इट डिपेंड्स अपॉन योर मतलब जो आपके थॉट्स है ना उस पर डिपेंड कर रहा होता है। क्योंकि कुछ थॉट्स ऐसी होती हैं जैसे लोगों को रिलीजन के बारे में थॉट्स आती हैं, या लोगों को बहुत डिफरेंट कुछ ऐसी थॉट्स आती है
جن کا ایکشن کے ساتھ اتنا وہ نہیں ہوتا، کنیکشن نہیں ہوتا. لیکن اگر جیسے ایسی تھاٹس ہیں کہ اب میرے ہاتھ گندے ہو گئے ہیں، میرے کپڑے گندے ہیں، یہ جگہ میں بیٹھی ہوں یہ جگہ گندی ہے، پاکی ناپاکی کا بہت زیادہ کانسیپٹ ہے، تو اس میں پھر کمپلژن زیادہ ہوتی ہیں. لیکن اگر یہ کہوں کہ میں یہاں بیٹھی یہ سوچ رہی ہوں کہ آپ اور جو آپ لوگ جو لوگ بات کر رہے ہیں میرے اگینسٹ بات کر رہے ہیں، یا یہ کہ آپ جو ہیں وہ مجھے ہر بات پہ پن پوائنٹ کر رہی ہیں، اس سے زیادہ بھی یہ ہوتا ہے کہ ریلیجیس تھاٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ڈاؤٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں ریلیشن شپس پہ. وہ جو تھاٹس ہوتی ہیں وہ صرف یہ آبسیسو تھاٹس ہوتی ہیں، یعنی اس چیز کو ٹریگر کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم بات کریں ارلی سائنس کی کہ آپ کے پاس کوئی بندہ آیا ہے، کوئی بندی آئی ہے، اینڈ ناؤ یو ار دیئر، اور آپ کے سامنے بیٹھے اپنی سٹوری بیان کر رہے ہیں کہ میں ان چیزوں سے گزر رہی ہوں یا میں یہ چیزیں فیس کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، تو ہاؤ ڈو یو جج کہ یہ او سی ڈی کا پیشنٹ ہے؟ وٹ آر دوز ویری بیسک تھنگز یا سائنس؟ او سی ڈی بہت ایک کہہ لو کہ بہت اسپیسیفکلی کلیئر ہو جاتا ہے. اوکے، ٹھیک ہے، مطلب میرے پاس جب کوئی کلائنٹ آتا ہے تو پہلا جو کیونکہ میں کافی عرصے سے کام کر رہی ہوں اس فیلڈ میں، تو مجھے باقی چیزوں کے لیے ذرا کہہ لو اسیسمنٹ کرنی پڑتی ہے، کوشچننگ کرنی پڑتی ہے، یا اس کو اسکریننگ کرنی پڑتی ہے. بٹ او سی ڈی از ویری کلیئر کٹ سمٹم. یعنی کہ جیسے ابھی بھی میں نے پرسوں ایک کلائنٹ ہی جسٹ کیم ان اینڈ ہی سیڈ کہ میں بار بار ہاتھ دھوتا ہوں. تو یہ جو چیز ان کو ڈسٹرب کر رہی ہے وہ ہے جو ڈفرینٹ ہے ان کے باقی روٹین میں، یا باقی لوگ بھی اسے بتا رہے ہیں کہ تم بار بار یہ سوچتے ہو. جیسے میں نے نیگیٹو تھاٹس یا آٹومیٹک، نیگیٹو بھی میں نہیں بولوں گی، آٹومیٹک اینڈ ریپیٹڈ تھاٹس ہوتی ہیں جس پہ دے ڈونٹ ہیو اینی کنٹرول آف. تو وہ بھی یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ ایک چیز سوچ رہے ہیں کہ کوئی بھی تھاٹ ان کو آ رہی ہے، ڈیفینیٹلی جو گھر والے ہیں، فیملی ممبرس ہیں، کلوز ون ہیں، وہ انہیں بتا رہے ہیں. ہمیں بھی کوئی فرینڈ ملے گا اور ہمیں وہ کوئی ایک تھاٹ بتائے گا جو رینڈم ہوگی، جس کی کوئی ریالٹی نہیں ہے، تو ہم اس کو کہیں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، تم ایسے پریشان نہیں ہو. ڈیفینیٹلی ہم وہ کنسول کرتے ہیں نا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ بار بار سوچتے رہتے ہیں. تو جب وہ ریپیٹڈ آتی ہیں تو وہ ان کے لیے بھی بہت کلیئر کٹ ہوتا ہے کہ میم یہ ایک تھاٹ ہے جس پہ میں کو اوور کم نہیں کر پا رہا. تو آٹومیٹک ہوتی ہیں، ریپیٹڈ ہوتی ہیں، اینڈ دے ڈونٹ ہیو اینی کنٹرول اوور دیٹ. اور وہ ان کی پرسنل، پروفیشنل، مینٹل، ایموشنل لائف کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. مطلب افیکٹ رہتا ہے، کتنا لانگ ٹرم افیکٹ ہے یہ؟ بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے لائف ٹائم. ڈپینڈ نہیں، لائف ٹائم جب تک وہ ٹریٹمنٹ اسٹارٹ نہیں کرتے. لیکن جب وہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں ہوتا ابھی جیسے آپ نے اسٹارٹ میں کہا کہ ہمیں مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بات کرنی چاہیے، تو یو نو کہ ہمارے پاس بہت کم لوگ آتے ہیں اسپیشلی سائیکالوجسٹ اور سائیکو تھراپسٹ کے پاس، کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ میڈیکیشن کے لیے پھر بھی اب لوگ ذرا جانا شروع ہو گئے. لیکن او سی ڈی میں انسان تبھی آتا ہے جب وہ تھاٹس اس کو اتنا زیادہ اپسیٹ کرتی ہیں کہ وہ اس کی روٹین لائف اپسیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. یعنی کہ جب کوالٹی آف لائف کمپرومائز ہوتا ہے، دین دے کنسلٹ دا سائیکالوجسٹ اور سائیکو تھراپسٹ اور سائیکیٹرسٹ. ادروائز جب تک وہ اس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں آن دیئر اون، یا تھوڑی بہت گھر میں جیسے کتھارسس کر دیا، تب تک وہ چل رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ. لیکن ہمارے پاس تبھی زیادہ تر کیس رپورٹ ہوتے ہیں جب وہ ان کو پراپرلی ان کی لائف کمپرومائز ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم بات کریں گے اس حوالے سے بھی کہ جب میں او سی ڈی کے بارے میں پڑھ رہی تھی تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک کوشچن تھا کہ از اٹ بائی برتھ یا یہ بعد میں ڈیولپ ہوتی ہے؟ جینیٹک فیکٹرز ہوتے ہیں، انہیریٹڈ ہوتی ہے، لیکن اس کے کوئی بہت اسپیسیفک مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی ابا یا اماں کو تھی تو ڈیفینیٹلی ہو. لیکن تھوڑا سا اچھا، اور تھوڑا سا نا جو ہمارا کلچر ہے اس میں بھی کلینلینس، ہم بڑا پراؤڈلی کہتے ہیں کہ میں تو میرا گھر بہت صاف رہتا ہے، ذرا سی بھی مٹی نہیں ہوتی. اور ہم اپنی بچیوں کا براٹ اپ بھی ایسے کرتے ہیں، جیسے ابھی بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ بچیوں نے دوسرے گھر میں جانا ہے تو ان کو پرفیکشنزم، کلینلینس، تو کچھ میسیجز ایسے ہیں جو ہم جو ہماری سوسائٹی میں انڈر دا کارپیٹ موو کر رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے بھی پرفیکشنزم، جو بہت پرفیکٹ پیرنٹس ہوتے ہیں ان کے بچے نارملی دے وانٹ ٹو پروو دیم سیلف، تو وہ پھر بہت زیادہ ایفرٹ پٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کر لیا ہے. تو کچھ اگر فیملی میں بھی ہے، جیسے آپ نے جینیٹکس کی بات کی، اگر تھوڑا سا کہیں جینیٹکس میں آ رہا ہے، پیرنٹ میں کسی کو تھا،
کوئی بہت ایویڈنٹ نہیں ہے کہ وہ ضرور ہوگا, لیکن جو انوائرمنٹل فیکٹر ہے, جو نرچرنس ہے, وہ اس کو پھر بہت زیادہ پرووک کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی ٹریگر ہو سکتا ہے, ڈیپینڈز آن دی انوائرمنٹ یو آر لیونگ ان. ڈیپینڈ آن دی انوائرمنٹ. اگر انوائرمنٹ فرینڈلی ہے او سی ڈی کی طرف تو پھر تو ضرور ڈیولپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ کون سا سب سے سویئر اسٹیج ہے اس کا, اور سب سے وین یو کین سے کہ بہت بدترین سچویشن ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم چلتے ہیں شیخ تنویر صاحب کی جانب, سینئر ہم بات کریں گے کل کے جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں, کیا تیاری چل رہی ہے اور کیسا ماحول ہے؟ الیکشن کے حوالے سے آج سپورٹران نے, پریزیڈنٹس جو ہیں ان کے سپورٹران نے جی کھانا رکھا ہوا ہے. آج کا دن تو تمام 2 کینڈیڈیٹس ہیں ملتان میں, اور دونوں کینڈیڈیٹس کی بھرپور کوشش ہے کہ اپنے اس کھانے میں میکسیمم, کیونکہ دونوں نے لنچ رکھا ہوا ہے, تو دونوں کی کوشش ہے بھرپور طریقے سے کہ اس لنچ کو, بارش بھی ہے, کہ میکسیمم گیدرنگ کے ذریعے کامیاب بنایا جائے. کیونکہ یہ آج کا جو کھانا, یہ لنچ ہوتا ہے, یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ شو ہے جس سے امپریشن کریٹ ہوتا ہے کہ یہ کینڈیڈیٹ جو ہے یہ بھاری اکثریت سے جیت رہا ہے یا یہ لوز کر رہا ہے. تو اس امپریشن کو کریٹ کرنے کے لیے دونوں کینڈیڈیٹس اپنے اس لنچ کو بھرپور کامیاب کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. انوائٹ کر رہے ہیں لیکن بارش بھی ہے, تیاری جو ہے وہ فل ہے. ہاں جی, اچھا جی, پاور شو ہے. اچھا, جو نئے وکلا امیدوار منتخب ہوں گے تو ان کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی میجر ڈیوٹیز ہیں, میجر رسپانسبلٹیز آتی ہیں ان پہ؟ دیکھیں جی, نئے امیدوار ہمارے ملتان بار میں اس مرتبہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ تقریباً بلا مقابلہ ہو چکے ہیں. صرف ایک فائنانس سیکٹری کی سیٹ پر کمپٹیشن ہے, تو اس پر جو بچے الیکٹ ہوئے ہیں ان کو میں یہ سمجھتا ہوں اس ارلی سٹیج میں سیاست میں تو آنا نہیں چاہیے. اس ارلی سٹیج میں سیاست میں نہیں آنا چاہیے. ان کو دیکھیں, ہمارا جو یہ پروفیشن ہے, وکالت کا پروفیشن, یہ بہت محنت کا پروفیشن ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کو فرسٹ آف آل اپنا اس میں محنت کرنی چاہیے, بک کے ساتھ پڑھنا چاہیے انہیں, نہ کہ ہی تقریباً جو لائبریری سیکٹری, فائنانس سیکٹری جو بچے الیکٹ ہوئے ہیں وہ ان ارلی سٹیج پر میرے خیال میں اگر سیاست میں آئے ہیں تو پھر وہ ان کے لیے وکالت کرنا مشکل ہو جائے گا. میں اس کو سجیسٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, آپ اس چیز کو سجیسٹ نہیں کرتے, کیونکہ دیکھیں وکیل کو ہمارا یہ بہت زیادہ, ہماری ملتان بار 5600 تقریباً ہمارے بار میں وکلا ہے, جس میں پریکٹسنگ جو پراپر پریکٹس کرتے ہیں وہ تقریباً 4000 کی تعداد ہے. اوکے, تو 4000 کی تعداد میں سمجھتا ہوں میڈم کہ ہمارا یہ جو پروفیشن ہے اٹس اے پروفیشن آف لارڈس, لیکن یہ بگننگ میں محنت مانگتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ اس چیز کو سجیسٹ نہیں کرتے ان شارٹ. ٹھیک ہے, ہم اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں, لیکن پہلے ہم ذرا بریک کی جانب موو کرتے ہیں. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں, جو ڈسکشن چل رہی ہے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک جی, آپ دیکھ رہے ہیں روہی ایٹ 10. بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں. بات ہو رہی تھی نادیہ فہیم صاحبہ کلینکل سائیکالوجسٹ سے کہ او سی ڈی کی ورسٹ سٹیج کون سی ہو سکتی ہے, کہ کب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یس یہ سچویشن جو ہے وہ بہت ورس ہو چکی ہے اور بدترین سچویشن ہے, اس کو اگر ابھی ٹیکل نہ کیا گیا تو حالات اور معاملات جو ہے وہ خراب ہو سکتے ہیں. اس پر ہم ذرا بات کر لیتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کون سی وہ سٹیج ہے جو الارمنگ ہم سچویشن جس کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں؟ جب میرے پاس کلائنٹس آتے ہیں نا, تو اکثر جب او سی ڈی کے کلائنٹ ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھوں کی سکن خراب ہو چکی ہوتی ہے دھو دھو کے. جو بات لے رہے ہوتے ہیں تو ان کے پورے جسم کی سکن خراب ہو چکی ہوتی ہے. نارملی زیادہ تر لوگوں کو ہاتھ کا پرابلم ہوتا ہے, زیادہ تر تو یا ہاتھ کا یا وضو کرنے کا, ٹھیک ہے, اور یا پھر باتھ روم میں آپ 1 گھنٹہ لگا رہے ہیں, 1.5 گھنٹہ لگا رہے ہیں, آپ جب واش روم جا رہے ہیں آپ اپنے کپڑے چینج کر رہے ہیں, تو بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر میں اپنے ساتھ کسی کو اپنے بیڈ پہ کسی کو بیٹھنے نہیں دے رہی, اپنے قریب کسی کو نہیں بیٹھنے دے رہی, مجھے کسی نے ہلکا سا ٹچ کر لیا ہے تو میں فوراً جاؤں گی, چینج کرنے جاؤں گی. اگر میں کسی سوشل گیدرنگ میں جا رہی ہوں تو وہاں پہ بھی میں ڈفرینٹ میری وہ آبزرویشنز ہوتی ہیں یا میرے پرابلمس ہوتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ نہیں بیٹھنا, یہ نہیں کرنا. اور اگر صرف میں آبسیسو تھاٹس کی بات کرتی ہوں تو اس میں پیپل گو ٹو دا ودرال آف لائک کہ وہ لوگوں سے ملنا بند کر دیتے ہیں, سوشل ودرا کر لیتے ہیں. کیونکہ جو تھاٹ میں سوچ رہی ہوں مجھے اتنا لگتا ہے کہ اگر میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو میں وہ بات بتا دوں گی, اینڈ دین وٹ یو ول تھنک اباؤٹ می.
ٹھیک ہے. تو جو اس میں بہت زیادہ اسٹگمیٹک تھاٹس ہیں ان میں میرے پاس جو کلائنٹس آتے ہیں ریلیجیس اینڈ سیکچوئل تھاٹس. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جس کا بہت اسٹگما بھی ہے ہمارے کلچر میں. ٹھیک ہے. تو اس میں جب کسی بھی جو بھی کلائنٹس آتے ہیں اور ان کو ریلیجیس یا سیکچوئل آبسیسو تھاٹس آتی ہیں ان کے لیے ان کی ایک ریگولر لائف جو ہے یا ایک نارمل لائف گزارنا بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. بالکل. تو ایٹ ٹائم تو یہ سارا مطلب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کی کتنی سیویریٹی میں ہے. جو ارد گرد کا انوائرمنٹ ہے اگر وہ ہیلپ فل ہے, ہیلدی ہے, تھوڑا سا ان کو سپورٹ کر رہا ہے, سپورٹو ہے, تو پھر بھی ان کے لیے تھوڑا سا ایزی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم یہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ یہ ایک ڈس آرڈر ہے. بالکل. یہ ایک پرابلم ہے. تو جب ایسے لوگ آتے ہیں تو ان کی فیملی کی بھی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے کہ آپ کا جو بچہ ہے یا جو بچی ہے یا بیوی یا مدر ان سب کو یہ یا فادر یہ OCD ہے, یہ ایک بیماری ہے. سو دا ویری فرسٹ اسٹیپ از کاؤنسلنگ. کاؤنسلنگ, یس. ٹھیک ہے. اگر میڈیکیشن بھی ٹو سم ایکسٹینٹ اگر وہ بہت زیادہ آگے تک چلے جاتے ہیں یعنی کہ بہت سویئر ہو جاتا ہے تو اس میں پھر میڈیکیشن بھی ہیلپ کرتی ہے. لیکن کاؤنسلنگ از ویری امپورٹنٹ. ویری امپورٹنٹ اینڈ دا ویری فرسٹ اسٹیج. ٹھیک ہے. آپ کے پاس جو بھی کلائنٹس آتے ہیں, جو بھی لوگ آتے ہیں اپنے اس ڈس آرڈر کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اپنی چیزوں کو, اپنی پرابلم کو سامنے رکھتے ہیں, اپنی سچویشن کو سامنے رکھتے ہیں, تو کس ایج گروپ سے ہوتے ہیں وہ؟ زیادہ کون سی ایج کے لوگ آپ دیکھتی ہیں؟ ڈفرینٹ, مطلب میں کوئی اسپیسیفائی نہیں کروں گی. بہت سارے لوگ, اچھا مزیدار بات ہے کہ میرے پاس کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جیسے کچھ دن پہلے میرے پاس ایک کلائنٹ آئی اینڈ شی ٹولڈ می دیٹ شی از سفرنگ اٹ فار لاسٹ 20 years. 20 years. ہاں. تو وہی بات ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ جب لائف بہت زیادہ کمپرومائز ہونا شروع ہوتی ہے یا جب وہ لوگ کسی سے بات کرتے ہیں اس کے بارے میں تب وہ چیز اسٹریم لائن ہوتی ہے. ادروائز وہ لوگ جیسے کہہ لو کہ ہم کہتے ہیں یہ بہت اریٹیٹڈ انسان ہے, یہ تو کسی سے ملنا پسند نہیں کرتا, اس کا تو موڈ ایسا ہے, تو وہ یہ اسٹگما برداشت کر رہے ہوتے ہیں اینڈ دے آر لیونگ ود اٹ. لیکن اگر میں ایج گروپ کروں تو میں کوئی خاص ایج گروپ آپ کو ڈیفائن نہیں کر سکتی. 11, 12, 14, کیونکہ میں نارملی 14 ایئر سے ابو بچوں کے ساتھ کام کرتی ہوں. میں 14 ایئر سے کم بچے نہیں لیتی ہوں. تو میرے پاس تو 14 سے بھی بچے آ رہے ہیں. 14 ایئرس 15 جو یہ ٹین ایج بچے ہوتے ہیں ان میں ٹین ایج کے فوراً بعد بھی یہ ایک دم سے بلون ہوتی ہے. اور جتنے بھی مینٹل ڈس آرڈرس ہیں چاہے آپ اسکیزوفرینیا لے لیں, اینزائٹی ڈس آرڈرس لے لیں, ڈپریشن, موڈ ڈس آرڈر, ہمارا یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ جی بڑی ایج میں جا کے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ جو 16-17 کی ایج میں بہت اسٹرانگ آنسیٹ ہو سکتا ہے اگر آپ کی فیملی میں کہیں تھوڑا بہت ہے تو. یعنی اگر آپ کوئی ٹرامیٹک ایونٹ بھی دیکھ رہے ہیں تو اس کا بھی تعلق ہے. بہت ڈیفینیٹلی. یعنی ایک انوائرمنٹ جو OCD فرینڈلی نہیں ہے یا مینٹل ڈس آرڈر. میں آپ کو چھوٹا سا ایک ایگزامپل دوں گی. جیسے بھی میں نے تھوڑے دن پہلے میرے پاس ایک کلائنٹ آیا بچہ, ہی از 18 اور 19 ایئرس اولڈ. تو وہ یہ ہے کہ اماں ابا کا جھگڑا تھا اور فائنلی ہی از دا ایلڈر سن. فائنلی اماں جھگڑ کے ابا سے پیرنٹس کے گھر آ گئی. تو اب وہ جو مدر ہیں وہ بار بار اس 19 ایئرس اولڈ کے سن کو کہہ رہی ہیں کہ تو اب یو آر مطلب آئی ایم یور ریسپانسبلٹی, یو ہیو ٹو ارن فار می, یو ہیو ٹو لائک ارن منی فار می. اور تمہارے ابا نے کبھی مجھے پیسے نہیں دیے کیونکہ وہ جو ابا تھے وہ ساری زندگی انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. تو اما از پٹنگ آل ہر پریشر آن دا سن. تو وہ بچہ میرے پاس OCD کے ساتھ آیا. 2 سال ہو گئے تھے ساری سین کو, اور 2 سال سے ہی اسٹارٹیڈ واشنگ ہز ہینڈس. اب دیکھو یہ جو اس کی کانفلکٹ ہے, پریشر ہے, دیٹ از شفٹیڈ انٹو OCD. سو آئی ول ورک ود دا کانفلکٹ اور ود دا فیملی اباؤٹ دیٹ کانفلکٹ, ناٹ ود دا OCD. جب میں اس کانفلکٹ پہ کام کروں گی تو OCD ڈیفینیٹلی وہ ایڈریس ہو جائے گا. تو OCD is ایک manifestation of the conflict at times. Manifestation of the conflict. Manifestation of that conflict, that wound that person has within himself or herself. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس پر ہم مزید بھی بات کرتے ہیں اور اینگزائٹی ڈس آرڈرز کی جانب چلیں گے جو کامن ہمیں دیکھنے کو, بٹ وی کین ناٹ آئیڈینٹیفائی کہ یس یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک بندہ بے ہوش ہو گیا یا کانپنے لگ گیا, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ایکچولی ہے کہ ہم اس کی سیویریٹی کا اندازہ نہیں لگا پاتے. وی آر سم ٹائمز لائک BP لو ہو گیا یا کچھ ایسا ہو گیا. سو دیز آر ویری کامن تھنگز وی ڈو ناٹ ٹاک اباؤٹ. تو ہم اس بارے میں بات کریں گے, لیکن چلتے ہیں شیخ تنویر صاحب کی جانب, سینئر ایڈوکیٹ. اور اب میں بات کرنا چاہوں گی ان پلاٹس کے حوالے سے کہ وہ جو سین تھا وہ کہاں تک پہنچ گیا ہے. 4000 پلاٹس دینے کی جو بات ہوئی, وہ قلعہ کالونی بنانے کی بات ہوئی, تو وہ چیز کہاں تک پہنچ گئی ہے یا رک گئی ہے یا ہونی ہی نہیں ہے یا ہو گئی ہے؟
اس بارے میں میڈم میں یہ بتانا چاہوں گا آپ کی مسکراہٹ ویسے بتا رہی کہ ہو گئی ہے؟ ہاں نہیں سٹارٹ نہیں ہوئی. اچھا سٹارٹ نہیں ہوئی. سٹارٹ نہیں ہوئی. دیکھیں ہماری 13,000 کی ہائی کورٹ کی بار ہے. ہاں ہماری ہائی کورٹ بار کی جو ممبران ہیں وہ 13,000 ہے. 13,000. 13,000 کی بار میں اگر 4,000 پلاٹس کسی کالونی میں جس کا بھی وجود نہیں ہے تو یہ ہمارے ساتھ مذاق ہے. دیکھیں ابھی کوئی کالونی پتہ نہیں کہاں ہے, جگہ پتہ نہیں کہاں ہے, لیکن ایک بیسٹ ایفرٹس ہے ہماری ایگزیکٹو ہائی کورٹ کی طرف سے, ہمارے پریزیڈنٹ, ہمارے جنرل سیکرٹری کی طرف سے, جو کہ آج سے پہلے کسی نے نہیں کی. ایک ایفرٹ ہے انہوں نے موو کی ہے جس کو اپروو کیا ہے کہ نیکسٹ MDA کوئی کالونی اگر بنائے گا تو اس میں وکلا کے لیے 4,000 پلاٹس رکھے گا. ان کے لیے انہوں نے فارمز لینا شروع کر دیے ہیں کہ وکلا اپنے فارمز جمع کروائیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وکلا کو ایک علیحدہ کالونی دینی چاہیے جس میں صرف وکلا ہی ہو. وکلا کو علیحدہ, کہ کوئی ہمارا یہ وکلا کا بہت بڑا کردار ہے اس معاشرے میں. بالکل. تو 13,000 کی تعداد ہے تو ہمیں ایک علیحدہ سے کالونی, علیحدہ سے جگہ دی جائے جس میں صرف وکلا کے لیے گھر ہو. تو میں اس کو کافی نہیں سمجھتا کہ اگر یہ دے بھی دیں 4,000 پلاٹس تو وہ ناکافی ہیں, کیونکہ 13,000 کی تعداد میں 4,000 پلاٹس کس کو دیں گے اور کس کو نہیں دیں گے, اور یہ ابھی پتہ نہیں ہے. اور اگر دیں گے, جن کو بھی دیں گے تو وہ تب بھی ایک کانفلکٹ کی سچویشن کریٹ ہو جائے گی. کانفلکٹ کی نہیں, یہ آپس میں ہی بدمزگی پیدا ہو جائے گی کہ 13,000 کی تعداد میں جب پک اینڈ چوز کر کے 4,000 کو دیا جائے گا, سلیکٹڈ کو دیا جائے گا, تو 9,000 جو ہیں وہ انجرڈ ہوں گے. بالکل. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وکلا کے لیے علیحدہ سے کالونی ہو, اور جو گورنمنٹ کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. میں بلکہ ریکویسٹ کروں گا آپ کے فورم کے ذریعے سے کہ وکلا کالونی, وکلا کی بہت عرصے سے ڈیمانڈ چلی آ رہی ہے, چلیں یہ ہماری ایگزیکٹو کی ایفرٹ سے اتنا ہوا کہ ان ابھی الاؤڈ کیا ہے کہ MDA جو کوئی کالونی بنائے گا ان فیوچر 2 سال میں, 10 سال میں, یا فردر جب بھی بنائے گا تو اس میں ہمارا کوٹا رکھا جائے گا, 4,000 پلاٹس رکھے جائیں گے. ٹھیک ہے. اگر ہم ویسے کورٹ کچہریوں کی بات کرتے ہیں, کیا تم بات کرتے ہو کورٹ کچہریوں کے چکر کون لگائے, ایک کامن سی بات کرتے ہیں نا, ایک عام عوام کی بات لیتے ہیں. تو اب ایشو کیا ہے کہ ہم کورٹ کچہری سے اتنا گھبراتے ہیں کہ گھر میں بیٹھے ایشو سالو کر لو, کورٹ کچہریوں کے چکر تو ہم نہیں لگا سکتے. اچھا یہ کیس تم نے رپورٹ کر دی, اب دیکھنا یہ سالوں سال چلے گا. ماجی بھی ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. ایک غلط کنسپٹ ہے یہ, جو دیکھیں اس کنسپٹ کو کریٹ کیا ہے ہمارے ہاں جو ایک ٹاؤٹزم جسے کہتے ہیں, جو وکلا نہیں ہے, جو محلوں میں گلیوں میں گھومتے پھرتے لوگ ہیں, جو پراپر آپ سے ملیں گے, آئیں جی میں آپ کو کیس کروا دیتا ہوں, آئیے کر دیتا ہوں. بیسیکلی وہ لوگ ایگزاسٹ کر دیتے ہیں سائلین کو. ہم تک پہنچنے سے پہلے ہی اسے اتنا ایگزاسٹ کر چکے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ زچ ہو جاتے ہیں کہ یار کورٹ کچہری جانا ہی نہیں چاہیے. سپوز میں آپ کو مثال دوں گا کہ اگر کوئی کلائنٹ آیا ہے اور آنے سے پہلے وہ کسی ایسے شخص کے ہاتھ لگ گیا, تو وہ ہم نے اگر سپوز اس سے 50,000 فیس لی ہے تو اس سے پہلے ہی وہ 1.5 لاکھ اس سے لے چکا ہوگا. اچھا پھر اس کے بعد ہم تک اسے پہنچانے میں بھی اس نے 2 مہینے ضائع کر دینے, پھر اسے خام خامے اسے چکر لگوانے ہیں, حالانکہ بیسیکلی ایسا نہیں ہوتا. فیملی ایشوز ہی دیکھ لیں, ہمارے ہاں فیملی میں جو امینڈمنٹ ہوئی ہے, فرسٹ ڈیٹ پر ہی جو پروسیڈنگ پہلے 4-5 ڈیٹس میں جا کر ہوتی تھی, اب اس کو بہت ارلی کر دیا گیا. فرسٹ ڈیٹ پر ہی تمام پروسیڈنگز ہو جاتی ہیں, ایون کہ اشتہار اخبار تک ہو جاتا ہے جو آخری مرحلہ ہوتا تھا ایکس پارٹی ہونے کا. اس کے فوری بعد جو ہے وہ ایویڈنس میں آ جاتا ہے کیس. لیکن ہمارے ہاں چونکہ وکلا ججز کی تعداد کم ہے, ہماری جتنی بڑی بار ہے اور جتنے کیسز پینڈنگ ہیں, یہاں پر ہمارے ججز کم ہیں. ایک عدالت میں 3 ہزار کیسز پینڈنگ ہیں, جس وجہ سے ججز بیچارے کام بہت کرتے ہیں. اور ہمارا جب سے اور سسٹم سارا یہ کمپیوٹرائز ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے تمام ہمارے چیف صاحب کی کوشش سے, چیف جسٹس صاحب کی, کہ ڈیلی کیسز جتنے ہوتے ہیں ان کی رپورٹ ڈیلی انہیں بھیجنی ہوتی ہے. ہاں, روٹین میں ایسا نہیں پہلے ہوتا, لیکن لوگ پہلے سے ایگزاسٹ ایسے لوگوں کے ہاتھ جب چڑھ جاتے ہیں تو ان لوگوں کے ذریعے وہ ایگزاسٹ ہوئے ہوتے ہیں. وہ اس ایسے ایکسپیرینس سے گزرتے ہیں کہ ان کا ایک اپروچ یہ ہو جاتی ہے کہ جی کورٹ کچہریوں میں کون چکر لگائے, بیکاز یہ جو کیسز ہیں یہ تو بڑے پرولونگ ہو جائیں گے, اور یہ ایکسٹینڈ اتنے ہو جاتے ہیں, ڈیلے اتنے ہو جاتے ہیں کہ سولوشن نہیں نکلتا. اب پہلے یہ ہوتا تھا فیملی کیسز میں ڈیسیژن ہونے کے بعد لڑکی کو مینٹیننس ملتا تھا,
اب ابتدائی سٹیج میں اس کا انٹرم مینٹیننس سٹارٹ ہو جاتا ہے. یعنی پازیٹیو چیزیں ہمیں دیکھنے میں مل رہی ہیں اور اس پر کام ہوا ہے. ٹھیک ہے, مزید ہم بات کرتے ہیں, لیکن ابھی چلتے ہیں چھوٹے سے بریک پہ, اور آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی, آپ دیکھ رہے ہیں روہی ایٹ 10. ایک دفعہ پھر سے آپ کو اپنے شو میں خوش آمدید کہتے ہیں. بات کر رہے ہیں ہم نادیہ فہیم صاحبہ سے, کلینکل سائیکالوجسٹ, اور اب ہم ذرا اینگزائٹی ڈس آرڈرز کی جانب موو کرتے ہیں, اور اس میں سب سے مین چیز, سب سے کامن چیز جو ہمیں دیکھنے میں آتی ہے, دیٹ از پینک اٹیکس. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس حوالے سے ابھی بھی بیسک انڈرسٹینڈنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے, بیکاز یہ چیزیں اب ریئر نہیں رہی, بہت کامن ہو گئی ہیں. ینگسٹرز میں دیکھیں یا ارلی ایج میں دیکھیں یا بڑی عمر کے حضرات میں دیکھیں, یہ چیزیں تمام ایج گروپس میں بہت زیادہ کامنلی ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے. اس حوالے سے ہم کیا کر سکتے ہیں, کتنی بات کر سکتے ہیں, اس کو سمجھ کیسے سکتے ہیں؟ پہلے تو مجھے خود بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, تو میں آپ سے چاہوں گی کہ پلیز بتائیں کہ ایک پینک اٹیک ہے کیا؟ اچھا ماجبین, پینک اٹیک پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے جو ہم او سی ڈی کی بات کر رہے تھے, اس میں ایک نا شیم اور گلٹ, شیم اینڈ گلٹ, یہ اتنے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جو وہ بھی او سی ڈی کی کاز ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر میں نے اپنے بچے کو یا کسی کے بچے کو یا کسی کو کچھ کرتے دیکھ لیا ہے, میرے پاس اس کا کوئی ویک پوائنٹ آ گیا ہے, یا اس کو خود ہی ہم نے اتنی زیادہ اس کا مورل جو ٹیچنگز ہیں وہ اتنی ہائی ہیں کہ اگر کوئی مسٹیک ہو گئی ہے اس سے تو وہ اتنا زیادہ شیم اور گلٹ میں جاتا ہے. تو اکثر جب ہم او سی ڈی کو پراپ کرتے ہیں یا او سی ڈی کی روٹس میں جاتے ہیں تو شیم اینڈ گلٹ, تم ایک اچھے انسان نہیں ہو, تم تو ہو ہی گندے بچے, تم سے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہیں, تم تو جہنم میں جاؤ گے. اور سوسائٹی میں اگر تمہارا اس بات کا پتہ لگ گیا, یہ چیزیں بڑی کامن ہے, یہ بہت کامن ہے, اسی وجہ سے تو او سی ڈی ابھی اتنا کامن ہے. ٹھیک ہے, تو ایک یہ بھی شیم اور گلٹ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو میں مطلب پیرنٹس کو چاہوں گی کہ وہ اپنے بچوں کو جتنا بھی زیادہ, میں جب بھی پروگرامس میں جاتی ہوں میں بات کرتی ہوں کہ کمیونیکیشن کریں, ہیلدی پازیٹیو کمیونیکیشن, رادر بلیمنگ اینڈ شیمنگ اینڈ گلٹ یور چائلڈ. اچھا, جو آپ نے پینک اٹیک کا پوچھا, پینک اٹیکس جیسے آپ نے کہا کہ آج کل بہت کامن ہے, بہت زیادہ بچے, بڑے بزرگ, ینگسٹرز, خواتین, کوئی ایج لمٹ نہیں ہے, کوئی جینڈر لمٹ نہیں ہے, بہت زیادہ پینک اٹیکس کے ساتھ آ رہے ہیں. پینک اٹیک از لائک, یہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے جیسے میرا دل بند ہو رہا ہے. اٹس آل فزیکل سمٹمس. ٹھیک ہے, اور فزیکل سمٹمس کیسے ہوتی ہیں کہ جب ہم اپنی ایموشنل انزائٹی اینڈ پریشر کو بہت عرصے تک اپنے اندر ود ہولڈ کیا ہوا ہوتا ہے, سپریس کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ پھر فزیکل سمٹمس میں مینیفیسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ایٹ ٹائم تو کلائنٹ کو یہ لگتا ہے کہ جیسے مجھے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, میں ہارٹ فیل ہو گیا, ہارٹ فیل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ بھاگتے ہیں کارڈیولوجی میں اور ڈاکٹرز کی طرف, اور جب ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو وہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہے, تو ای سی جی نارمل ہوتی ہے, یا کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میری پلس بند, کچھ بھی جو آپ کے سمٹمس ہو رہی ہیں, میرا دل بند ہو رہا ہے, مجھے سانس نہیں آ رہا, بریدنگ ایشوز ہیں, اور سر میں پین ہو رہا ہے, چوکنگ آلسو, چوکنگ, شیورنگ, کہہ لو کہ وہ جو ٹھنڈے پسینے آنا, اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ بس میں کوئی برڈن رکھا گیا ہے, بالکل سانس نہیں آ رہا, بریدنگ ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ سارے پینک اٹیکس ہیں, اور یہ بھی پریشر, انزائٹی, جو ہمارا سوشل پریشر ہم نے لینا اسٹارٹ کر دیا ہے, دیٹ اسٹارٹس فرام دا کلاس آئی گیس نرسری پریپ, جب میرا بچہ اسکول جاتا ہے. اینڈ وین آئی اسٹارٹ کمپیئرنگ مائی لو ونس ود دا ادر پرسن, تم ایسے ہو, یہ ایسا ہے. ٹھیک ہے, اینڈ دین وہ تو ایسے کرتا, تم ایسے کیوں نہیں کرتے, بلیم کرنا. تو یہ بیسیکلی اسٹارٹ وہاں سے ہوتا ہے. اینڈ سیکنڈلی جو چیز ہم بہت زیادہ انویسٹ ڈال رہے ہیں اپنے ینگسٹرس میں یا بچوں میں, دیٹ از پرفیکشنزم. یو ہیو ٹو بی پرفیکٹ, بٹ نوبڈی کین بی پرفیکٹ. نو ون کین بی پرفیکٹ. اینڈ آئی مین دس از اے بیوٹی آف لائف کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے کہ آپ غلطی کریں اور آپ ایکسکیوز کر لیں, معافی مانگ لیں, اللہ سے معافی مانگ لیں, ان لوگوں سے معافی مانگ لیں. ایگزیکٹلی. اور تو یہ ساری یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں, جو پریشر ہے نا, وہ آپ کو مطلب پریشر, انزائٹی, کہہ لو کہ جب آپ کی سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے, یو ہیو ٹو پروو یور سیلف, بیسک جو آپ کی کور فیلنگ ہوتی ہے, دیٹ از دیٹ آئی ایم ناٹ گڈ انف, وہ ہوتی ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں, میں اس قابل نہیں ہوں. اور کچھ لوگوں کے ریلیشن شپ اچھے ہوتے ہیں, جیسے ابھی سر نے پہلے ایک کیس کا ڈسکس کیا, تو ایٹ ٹائم دیکھو یہ بہت ایک معمولی سی بات ہے کہ اچھا موبائل فون پہ ایک کانفلکٹ کریٹ ہوا, مگر اس موبائل فون کے پیچھے ریزنس جو ایموشنل ریزنس ہیں, سائیکولوجیکل ریزنس ہیں, وہ بھی ڈیفینیٹلی وہ بہت امپورٹنٹ ہوں گی, جس کی وجہ سے وہ, ہاں,
جس کی وجہ سے ایشو یہاں تک آیا, ٹالرنس اتنا کم ہے. سو دا پریشر وچ وی گیو آور چلڈرن ویری اسٹارٹ ناؤ, ٹھیک ہے. اسی طرح پھر جیسے میں جب میل جینڈرس کو دیکھتی ہوں تو آئی فیل فار دیم کہ پیسے جو ارن کرنے کا ایک اسٹیٹس کا پریشر ان پہ ہے کہ دے ہیو ٹو بی ارلی ایج سے یہ آ جاتا ہے. یا دے ہیو ٹو بی لائک دے ہیو ٹو ارن ویری ہینڈسم اماؤنٹ آف سیلری. خواتین کو, لڑکیوں کو انہیں خوبصورت لگنے کا, پیرنٹس ان کی اچھی ہو, پھر بینگ کا مدر, پرفیکٹ مدر ہونے کا, پرفیکٹ پیرنٹس ہونے کا. آئی مین دس از آل دا پریشر وچ وی آر گیونگ ٹو آور یوتھ. اور ہم پریشر سوسائٹی سے لے رہے ہیں اور پھر ہم کہیں نہ کہیں اس پریشر کو نکال. اور مزیدار بات ہے کہ آپ اور میں لے رہے ہیں اور پھر آپ اور میں آگے دے بھی رہے ہیں نا, جہاں جب فرینکلی اسپیکنگ ایسا ہی ہے, وی نیڈ ٹو ورک آن اٹ. تو وہ پھر یہ ہے کہ وہ سب کچھ پینک اٹیکس میں ہوتا ہے, اور پینک اٹیکس کے جو سمٹمس ہوتی ہیں جب جو کلائنٹ فیل کرتا ہے دیٹ آر ریئلی ریئلی کہہ لو کہ وہ ان کی جینوئن فیلنگس ہوتی ہیں. اچھا, دیر از اے ڈفرنس بٹوین پینک اٹیک اینڈ کنورژن ڈس آرڈر. کنورژن اور پینک میں بھی ڈفرنس ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہے. کنورژن کا جیسے آپ نے مجھے کہا تھا, لیکن کنورژن میں تھوڑا سا ہمارے ساتھ مس ہینڈلنگ یہ ہوتی ہے کہ کنورژن لوگوں کو وہ ایک سائیکوسومیٹک ڈس آرڈر ہے جس میں آپ کو سائیکولوجیکلی لگتا ہے. جیسے فار ایگزامپل میں آپ سے یہ کہوں کہ مہاجبین آئی کین ناٹ موو مائی ہینڈ, ٹھیک ہے, تو میرے ہاتھ کو کچھ بھی نہیں ہے, آپ سارے ٹیسٹ کروا لیں, سب کچھ کروا لیا, ڈاکٹرس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے, کنورژن ہے, سائیکوسومیٹک ہے. تو پھر سارے جو ارد گرد والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈرامہ کر رہی ہے, اٹینشن لے رہی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر میں یہ ڈرامہ کر رہی ہوں تو وٹ از دا بیسک ریزن بیہائنڈ اٹ, میرا وونڈ کیا ہے, میرا کانفلکٹ کیا ہے, مجھے ڈرامہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. گاٹ اٹ. تو اب جو اٹینشن سیکنگ کا مطلب ہے, اٹینشن سیکنگ لوگ بہت آرام سے کہہ دیتے ہیں یہ اٹینشن سیکر ہے. تو اٹینشن سیکر کا مطلب ہے کہ اس کو اٹینشن پراپر, ویلڈ اور جسے کہتے ہیں نا ہم ایک اٹینشن نہیں ملی, ایک جو اس کے نیڈ تھی اس انسان کی, تو اس لیے اس نے اٹینشن سیکنگ سٹارٹ کی. ٹھیک ہے, so it is related to attention seeking. کنورژن ہمارے ہاں بہت زیادہ اس کا کہہ لو کہ اس کو مکس کیا جاتا ہے, اس کے ساتھ کیا گیا ہے. لیکن لیکن اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ اٹینشن سیکنگ, اٹس اباؤٹ کہ آپ کو یو وانٹ ٹو, آپ کی سیلف اسٹیم اتنی لو ہوتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ کر کے ہی, اس طرح کی کوئی چیز کر کے ہی آپ لوگوں میں اپنے آپ کو دکھا سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم بات کر رہے ہیں اینگزائٹی ڈس آرڈرز کے حوالے سے, اور بات کرتے کرتے میں کہیں بیچ میں کھو گئی, تو ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہمارے ساتھ شیخ تنویر صاحب بھی موجود ہیں, اور ابھی ہم نے کورٹ کچہریوں کی بات کر رہی ہے, ہم کیسز کے بارے میں بات کر رہے ہیں, کورٹس میں کیا چل رہا ہے, کل کے جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں وہ کھلا کے سالانہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, اس کی کیا تیاری چل رہی ہے, کیا ماحول ہے. اور ہم نے ینگسٹرز کی بات بھی کی ہے, بگنرز کی بات کی ہے, جو لا ابھی پڑھ کے نکلے ہیں اور پریکٹس کر رہے ہیں یا پریکٹس کرنی ہے انہوں نے, ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے, ان کے لیے آپ کیا چیزیں امپورٹنٹ سمجھتے ہیں؟ میں ینگسٹر کے لیے کو سب سے پہلے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ پریکٹیکل لائف میں جیسے ہی آتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم لائبریری میں گزاریں, لائبریری میں, اور اپنے آپ بکس کے ساتھ اپنی دوستی لگائیں, پڑھیں. بچے پڑھیں اور ان کے لیے ہمیں اپرچونٹیز جو ہیں مہیا کرنی چاہیے, جس کے لیے میں یہ سجیشن دوں گا ہماری ایگزیکٹو باڈی جو الیکٹ ہونی ہے کہ وہ پابند کریں کورٹس کو, ریکویسٹ کریں کورٹس میں کہ ہمارا کوئی بھی سوٹس جو فائل ہوتے ہیں کہ وہ اس میں کمیشن مقرر کیے جاتے ہیں, وہ صرف ینگسٹرز کو کیا جائے تاکہ ان کے لیے روزگار کے مواقع ملے انہیں, اور بلکہ ہو سکے تو ایک سینئر کے ساتھ کوئی اگر ٹیکنیکل میٹر ہے تو ایک جونیئر وکیل کو کمیشن مقرر کیا جائے, کورٹس پراپر ان کی فیس مقرر کرتی ہے تاکہ ان بچوں کا انٹرسٹ پیدا ہو. دیکھیں بچے جب بھی ایک پریکٹیکل ڈگری لے کر کورس میں آتے ہیں تو چاہے وہ پیرنٹس ان کے کتنا ہی بیئر کرتے ہوں, ان کی توقعات ہوتی ہیں کہ وہ خود بھی ارننگ کریں, وہ خود کورٹ سے کچھ کمائیں, کچھ اپنی کمائی سے گھر لے کر جائیں تاکہ ان کی دلچسپی پیدا ہو. تو اس دلچسپی کو پیدا کرنے کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ہماری جو ایڈوائزریاں ہیں, جو ڈپارٹمنٹس ہیں, جتنے محکمے ہیں, اس میں ینگسٹر کو موقع دینے چاہیے, ان کی ایفرٹ کو ایکنالج کیا جانا چاہیے, اور تاکہ ان کو روزگار کا موقع ملے, کیونکہ ابتدا میں سب سے زیادہ مسائل جو ہیں وہ روزگار کے آتے ہیں. کہ ہمارے یہاں کئی وکلا ابتدا میں ڈسہارٹ ہو کر پریکٹس چھوڑ دیتے ہیں, پریکٹس چھوڑ کر کہیں جاب کر لیتے ہیں, کوئی بزنس کر لیتے ہیں. کئی وکلا ایسے ہیں جو مایوس ہو جاتے ہیں, جبکہ ہمارے یہاں پر اپرچونٹیز ہیں جو ہم صرف اور صرف
تھوڑا سا ہم توجہ دیں تو ان کو مل سکتی ہیں. سپوز جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی لیگل ایڈوائزریاں جو ہیں جو 20 سال سے 15 سال سے 25 سال سے سینئر وکلا کے پاس ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں ان کے پاس بہت سارے کیسز ہیں, ان کے پاس بہت ساری اپرچونٹیز ہیں جو اگر ان کے پاس ایک ایڈوائزری نہیں ہوگی, کئی ایڈوائزریاں ایسی ہیں لیگل ایڈوائزری جن میں فکس پے ملتی ہے, ادارے پے کرتے ہیں, وہ ان بچوں کو ہمیں موقع دینا چاہیے, ہمیں خود کو ان کو آفر کرنی چاہیے, جو ینگسٹرز ہیں ان کو موقع ملنا چاہیے. میرے پاس اگر کوئی ایڈوائزری ہے تو میں آفر کروں اپنے جونیئر کو کہ چلے جی میں آپ کو آفر کرتا ہوں, آپ سے سنبھالیں, انہیں گائیڈ بھی کروں, ان کو سمجھاؤں بھی صحیح, ادارے سے ان کو ریکمینڈ بھی کرواؤں. جب بچوں کا انٹرسٹ پیدا ہو جائے گا, ان کو یہاں سے ارننگ ملنا شروع ہو جائے گی, تو پھر وہ بک سے دوستی خود ہی لگائے. تو جو بگنرز ہیں ابھی ان کے لیے روزگار ایک چیلنج ہے, سب سے بڑا چیلنج روزگار ہے ان کے لیے. دیکھیں جب بچہ اب ہماری جو LLB کی ڈگری ہے یہ پروفیشنل ڈگری ہے, وہ لینے کے بعد کچہری میں آتا ہے اتنی ٹف, اور اب ہمارا لائسنس لینا بھی خاصا ڈیفیکلٹ ہو گیا ہے. تو وہ توقع رکھتا ہے, اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں اتنی بڑی ایک پریکٹیکل ڈگری لے کر آیا ہوں, اور اس کے بعد اس کو اگر روزگار اور ارننگ نہ ہو تو مایوس ہو جاتا ہے. اس مایوسی کو ہم ختم کر سکتے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں سیکریفائس کرنا پڑے گا. میں بلکہ اس کے لیے جو کمیشنز ہیں جو کمیشن کورس مقرر کرتی ہیں, اس میں جتنے بھی کمیشنز ہیں وہ نہ کہ فیمس وکلا کو کیے جائیں یا کسی بار کے عہدیداروں کو کیے جائیں, وہ نئے آنے والے وکلا کو ترتیب سے کیا جائے. ان کی ایک لسٹ ہونی چاہیے کورس میں, اور جو لیگل ایڈوائزریاں ہیں ہمارے سینئر وکلا کے پاس, ہم سیکریفائس کریں, اپنے جونیئرز کو منتقل کریں, انہیں سکھائیں بھی اور ان کو ارننگ کا موقع بھی. ٹھیک ہے, نور آپ نے بہت پازیٹیو میسج دیا ہے, تھینک یو سو مچ. تھینک یو نادیہ فہیم صاحبہ, کلینکل سائیکالوجسٹ. بہت ساری چیزیں آپ نے ہمیں ایکسپلین کی, جتنا پاسبل تھا آپ نے کیا. تھینک یو سو مچ. شیخ تنویر صاحب خوش رہیں, ہیو اے نائس ڈے. اور چلتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون موجود ہیں اگلے سیگمنٹ میں, آپ کو دکھاتے ہیں اور کیا باتیں ہونے جا رہی ہیں یہ بھی آپ کو دکھائیں گے, بتائیں گے. لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی, ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے شو میں روہی ایٹ 10 میں. اور آپ سب لوگوں کو جو دیکھ رہے ہیں, جو سن رہے ہیں, جمعے کا دن بہت بہت مبارک ہو. جمعے کا روز ہے آج, اور ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہیں محمد کاشف مصباحی نعت خواں ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں, خیر خیریت سے ہیں. جمعہ مبارک ہو آپ کو. طبیعت سے ٹھیک ہے نا آپ کی؟ جی الحمدللہ. اچھا جی, ابھی ہمیں جوائن کریں گے پروفیسر صاحب, پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدوس صہیب صاحب اسکالر ہیں, ابھی ہمیں جوائن کریں گے. لیکن تب تک جو ہے ہم محمد کاشف مصباحی صاحب سے بات کر لیتے ہیں اور ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں, اور شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے وقت نکالا, ہمیں ٹائم دیا ہے. آپ بتائیے گا کہ آج کل کیا چل رہا ہے؟ ویسے تو موسم اچھا ہے, لیکن زندگی میں کیا چل رہا ہے؟ بس زندگی میں تو حضور کی نعت ہی چل رہی ہے. بہت خوب, ماشاء اللہ. جی, جمعے کا روز کیسے مختلف ہوتا ہے آپ کے لیے؟ ہمارے لیے جمعے کا یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر جمعہ ہی تقریباً کہیں نہ کہیں ہمیں جانا ہوتا ہے, اور کسی نہ کسی کے پاس جا کے ہم جمعہ, یعنی کہ ہر جمعہ ہمارے لیے اسپیشل ہی ہوتا ہے. بالکل. اور ہم نے کہیں نہ کہیں کسی نئے بندوں کے پاس جانا ہوتا ہے, ہمیں لوگوں نے انوائٹ کیا ہوتا ہے. جمعوں پر بھی لوگ نعت خوانی کے لیے, جمعہ کی نماز سے پہلے نعت پڑھنے کے لیے بلاتے ہیں. تو اس طرح مختلف ایریاز میں جانا ہوتا ہے. یعنی محفلوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہتا ہے, اور جمعے کا روز آپ کے لیے خاصا اسپیشل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ویسے آج ہم نے بات کرنی ہے دین اور دنیا کی. دین بہت ضروری, دنیا میں رہنا بہت ضروری. تو آپ سب سے پہلے تو مجھے اپنے اس سفر کے بارے میں بتائیے گا, کیسے آغاز ہوا اور آج آپ یہاں پر موجود ہیں ماشاءاللہ, تو شروع کیسے کیا آپ نے؟ جی الحمدللہ, سکول لائف سے ہی نعت خوانی کا شوق تھا. تو جب سکول میں ہوتے تھے تو اسمبلی ہال میں ہم نعت پڑھتے ہوتے تھے, تو وہاں سے پھر شوق بڑھا آگے. تو ابھی پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا عالمی شہرت یافتہ ثنا خان جناب خالد حسنین خالد صاحب وصال فرمایا انہوں نے, تو وہ میرے استاد ہیں, میں ان کا باقاعدہ شاگرد ہوں. میری خوش نصیبی کہ مجھے اتنے عظیم استاد جی ملے, اور جنوبی پنجاب سے میں آئی تھنک واحد شاگرد ہوں ان کا, کہ جو میں وہاں ان کے پاس جا کے چکوال میں وہاں میں نے کلاسز ان کے پاس جوائن کی. 2012 میں بھی میں نے ان کے ساتھ کلاسز جوائن کی, اور 2013 میں بھی. اور اصل نعت کسے کہتے ہیں اور نعت کیا چیز ہے, یہ ہمیں ہمارے استاد جی سے ہی پتہ لگا ہے.
ہم نے جب وہاں گئے ہیں تو ہمیں پتہ لگا کہ نعت خوانی کے اسلوب کیا ہیں، نعت خوانی کس طرح کی جاتی ہے، نعت خوانی کے اصل مقصد جو ہے وہ کیا ہیں، اور کن کن چیزوں کو آپ نے کنسیڈر کرنا ہوتا ہے نعت پڑھتے ہوئے؟ بالکل استاد جی ہمیشہ فرماتے ہوتے تھے کہ پتر نعت خواں آپ خود بن جاؤ گے، اس سے پہلے کہ آپ انسان بن جاؤ. انسان بن جاؤ، کیا خوب بات ہے. یقیناً آپ کی زندگی میں بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہوگا. بالکل، بہت ساری ہمیں چیزیں تو یقین ہی نہیں آتا کہ استاد جی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. اور استاد جی صرف نعت خواں ہی نہیں تھے بلکہ ایک عالم دین بھی تھے اور باعمل شخصیت تھے. بہت خوب. انہوں نے واحد نعت خواں ہمارے پاکستان میں ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے ایک باقاعدہ مدرسہ تعمیر کیا اور اپنے پیسوں سے کیا کہ میں کسی کی بات نہیں کروں گا، میں اپنی بات کروں گا. کہ الحمدللہ میں نے خود ان کے ساتھ محفل میں گئے ہیں اور محفل سے ملنے والے پیسے جو ہیں ہم نے آ کر وہی پیسے مزدوروں کو، مستریوں کو، کام کرنے والوں کو ماشاءاللہ وہاں ماشاءاللہ. دیے. اور ایسی مثال ہمیں کہیں نہیں ملتی کہ کسی بھی نعت خواں نے اس طرح اپنے پیسہ استعمال کیا ہو. اور آج الحمدللہ اتنی بڑی درسگاہ وہاں چکوال میں قائم ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور ان کا جانا بھی دنیا نے دیکھا کہ بالکل. کیسے گئے ہیں. اور انتہائی باعمل شخصیت تھے. اکثر ان کے ساتھ سفر کرنے کا موقع ملتا تھا تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی نماز کے ٹائم میں استاد جی نے نماز چھوڑی ہو. جتنی بھی محفل میں لیٹ ہو رہے ہیں انہوں نے کہنا کوئی بات نہیں ہے، نماز فرض ہے، نعت خوانی جو ہے وہ بعد میں ہے. بالکل بالکل. تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ مجھے اتنے بڑے استاد کے ساتھ ٹائم گزارنے کا موقع ملا. آج میں جو کچھ بھی ہوں انہی کی دعاؤں سے ہوں. انہوں نے ہی مجھے اتنے بڑے مقام پر کھڑا کیا. بالکل ان کے بعد پھر یعنی کہ میری زندگی میں میرے پیر صاحب تشریف لے کے آئے، جناب ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب مذہبی اسکالر ہیں. میں ان کا مرید ہوں اور جو استاد جی کے بعد کچھ کسر رہتی تھی زندگی میں وہ انہوں نے پوری کر دی ہے الحمدللہ جی. اور آپ اپنی جو یہ فیلنگ ہے اس کا اظہار ہمارے ساتھ یہاں پر بیٹھ کر کریں تو ہم بھی یہ اظہار آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ یہاں پر موجود ہیں اور جو باتیں آپ نے اپنے استاد سے سیکھی ہیں کچھ باتیں ہمیں بھی بتائیں، کچھ باتیں لوگوں سے بھی شیئر کریں. جو لوگ شوق رکھتے ہیں، نعت پڑھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے کون سی بیسک چیزیں ہیں جو آپ نے سیکھی اور آگے آپ ان چیزوں کو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں استاد جی نے ہمیں شروع سے ایک ہی بات پر زور دیا ہے کہ بیٹا آپ اچھے انسان بن جائیں، نعت خواں خود بن جائیں گے. انہوں نے جب ہماری کلاسز کا آغاز کیا تو اس طرح سے کیا کہ انہوں نے ایک قاری صاحب تھے وہاں، وہ باقاعدہ ہمیں نماز جنازہ، کلمے اور یہ چیزیں یاد کرواتے تھے. کیونکہ صرف نعت خوانی ہی تو سب کچھ نہیں ہے نا. اگر ہم صرف نعت پڑھتے رہیں اور کل کو ہمیں کہیں جنازے پر جانا پڑ جائے اور ہمیں نماز جنازہ ہی نہ آتی ہو تو کیا فائدہ ایسی نعت خوانی کا بھی کہ جب ہمیں کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. تو استاد جی نے باقاعدہ اس چیز کا اہتمام کیا اور ہمیں احادیث یاد کروائی گئیں، قرآنی صورتیں یاد کروائی گئیں جو وہ قاری صاحب بھی سنتے تھے. بعد میں امتحان استاد جی خود بھی لیتے ہوتے تھے اور انہوں نے ہمیشہ سے زور دیا ہے. الحمدللہ میرے استاد جی سب کو پتہ ہے کہ بہت بڑے استاد تھے اور سریلے بندے تھے، بے شک، مگر انہوں نے کبھی بھی اس چیز پر زور نہیں دیا کہ یہ راگ داری ہے، یہ فلاں راگ ہے، یہ فلاں راگ ہے. انہوں نے کہا بیٹا آپ نے نعت پڑھنی ہے تو آپ صرف نعت پڑھیں. اگر نعت سے پہلے آپ کے دل میں خیال آ گیا کہ یہ فلاں راگ ہے، یہ فلاں راگ ہے تو آپ کی عبادت تو گئی. بالکل. تو اور وہاں تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کتنا سریلا ہے، وہاں تو دل دیکھے جاتے ہیں. اس پارگاہ میں تو دل کی جو بات ہے وہ قبول ہوتی ہے. تو وہاں تو ان کی بھی سنی جاتی ہے جن کو بولنا نہیں آتا. بالکل، نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. نیت بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کہ آپ انٹرنلی آپ کیا فیل کر رہے ہیں اور کیا پیغام آگے پہنچانا چاہتے ہیں. جیسے آپ نے اپنے استاد سے سیکھا ویسے ہی آپ بھی کسی کے لیے استاد ہوں گے. تو آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو بھی جونیئرز ہیں آپ سے، آپ ان کو بیسک چیز کیا بتاتے ہیں؟ یہی کہ پہلے جو ہے انسانیت ہے، پہلے اچھا انسان بن جائیں. اور اس کے علاوہ نعت خوانی سے ریلیٹڈ کون سی ایسی بیسک چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے؟ دیکھیں نعت خوانی میں اب ہم بہت سی چیزیں ہیں جن کو اکثر نعت خواں ہمارے دوست ہیں وہ اگنور کر جاتے ہیں. ابھی دیکھیں میں اب آپ کے سامنے کہ بارش بھی ہے، آج ٹھنڈ بھی شدید ہے، مگر میں نے آتے ہی پہلے پوچھا کہ جی مجھے وضو کرنا ہے. ہم بغیر وضو، استاد جی کی سکھائی ہوئی بات ہے کہ ہم نے آج تک کبھی بغیر وضو نعت نہیں پڑھی. چاہے کچھ بھی ہو گیا ہے، چاہے جلدی ہے، کچھ بھی ہے، ان سے ریکویسٹ کر لیں گے بھائی پہلے وضو کرنے دیں ہمیں. کیونکہ اس میں استاد جی فرماتے ہوتے تھے کہ بیٹا نعت کا مزہ تب آئے گا جب آپ کو مزہ آئے گا. جب آپ کو مزہ آئے گا تو پھر آپ کے سامنے والوں کے اوپر بھی کیفیت آئے گی. بالکل. تو جب سامنے والوں پر کیفیت آئے گی تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ایک مدینہ مدینہ ہو جائے گا. بالکل. جب آپ اس کیفیت میں ڈوبے ہوں گے تو اگلا بندہ جو آپ کو سن رہا ہے وہ بھی اس کیفیت میں چلا جائے گا. اور بچوں کو یہی بتایا جاتا ہے کہ بیٹا اس وقت تک کوئی بھی کلام نہیں پڑھنا جب تک اس کا مطلب نہ پتا ہو. بالکل، بہت ضروری. اس میں یہی چیز میٹر کرتی ہے، مطلب پتا ہوگا تو پڑھنے والے پر بھی کیفیت آئے گی اور پڑھنے والے کی کیفیت ہی پورے مجمع پر اثر کرتی ہے. بالکل. جب آپ چیزوں کو سمجھتے ہی نہیں ہوں گے
اور تو آپ ان کا معنی نہیں پتا ہوگا تو آپ کیسے اس کی ادائیگی کر سکیں گے. ویسے ادائیگی سے ریلیٹڈ بھی بات کر لیتے ہیں, تلفظ سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہمارے, جیسے رمضان میں پراپر ایک پوری ٹرانسمیشن ہوتی ہے, سیگمنٹ ہوتے ہیں نعت خوانی کا, تو اس میں بھی میں بڑا یہ چیز آبزرو کرتی تھی, نوٹ کرتی تھی کہ جو جج ہوتے ہیں, جو جیوری بیٹھی ہوتی ہے, وہ بہت ساری چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں. آپ کی ادائیگی کیا یہ کسی گانے کی طرز پر تو نہیں ہے نعت جو آپ نے پڑھی ہے, وہ چیز بھی بہت میٹر کرتی ہے نا؟ جی اصل میں اس طرح ہے کہ اب دیکھیں اب اتنی طرزیں ہیں, اب ہم بھی کئی دفعہ کوئی کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ گانے کی طرز ہے کیونکہ ہم نے وہ گانا سنا ہی نہیں ہوتا. مگر اس کا بہتر حل یہی ہوتا ہے کہ آپ کا جو قریبی کوئی بھی آپ سے سینئر ہے یا آپ کا استاد ہے یا مسجد کے امام ہے نا, آپ ان کو سنا لیں. بڑے ہیں, بزرگ ہیں, ان کا تجربہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے سے زیادہ ہوگا, تو کسی کو سنا کے پڑھیں گے تو اس میں ہمارا تلفظ بھی ٹھیک ہو جائے گا, اس میں کوئی غلطی ہوگی تو وہ عالم دین ہماری تصحیح کر دیں گے. اور جب بھی ہم کسی سینئر کو سنائیں گے, اگر اسے محسوس ہوگا کہ بے شک اس نے بھی نہ سنا ہو, ایسا کوئی گانا بھی نہ سنا ہو, مگر کچھ طرزیں ایسی ہیں کہ ان کا پڑھنا بتا دیتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی گانے کی ہوگی. بالکل, تو یہ چیزیں ضروری ہیں کہ جو آپ سے سینئر ہیں ان سے آپ ایک دفعہ جو ہے وہ جائیں اور جو بھی گائیڈ لائنز ہیں وہ لیں. ٹھیک ہے, بات کو ہم کنٹینیو کریں گے اور جو بھی چیزیں ہیں آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ اور نعت خوانی کے اس سلسلے سے ریلیٹڈ جتنی بھی باتیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے, لیکن اس سے پہلے آپ اگر ایک نعت پڑھ دیں, کیا آپ پڑھنا چاہیں گے؟ جی میں کلام پیش کرتا ہوں. جی بالکل, ماشاءاللہ, بہت خوبصورت نعتیہ کلام آپ نے پیش کیا, بہت خوبصورت آواز اور بہت خوبصورت ادائیگی. بہت شکریہ, آپ سے بات جاری رہے گی. ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدوس صہیب صاحب نے, اسکالر ہیں. اور السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ خیریت, ٹھیک. کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بہت اچھا جی, مارننگ شو بہت اچھا ہمارا, ماشاءاللہ. آپ کو بھی یہاں پر پا کے یہاں پر آپ آئے ہیں, بہت اچھا لگ رہا ہے. پہلے سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں نا کہ آپ کیا کر رہے ہیں آج کل, کیا چل رہا ہے آج کل؟ تو جناب جو باوذکر یونیورسٹی میں ہماری جو تحقیق ہے اور جو تعلیم ہے, تدریس ہے, وہی چل رہی ہے. تو باقی جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں. تو اور موسم کا بھی حال ہے تھوڑا سا. موسم تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت ہوئی ہے ملتان پہ کہ بارش ہو رہی ہے, پچھلے ہفتے بھی ہوئی ہے اور کل بھی ہوئی ہے, اور اسی طرح انشاءاللہ یہ 2-3 دن رہے گی. تو اس سے موسم بہت اچھا ہو گیا. اس سے کم از کم یہ ہوا ہے کہ ڈسٹ بیٹھ گئی ہے, جو فوگ تھی, جو سموک تھی, وہ ایشو چل رہا تھا, وہ بہت کم ہو گیا ہے, بلکہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ رحمت کی بارش ہے, فصلوں کے لیے بھی بہت اچھی ہے اور انسانی صحت کے لیے وہ بہت اچھی ہے. بالکل, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑی رحمت کی ہم پہ. ہاں بالکل. پہلے تو دوبارہ سے آپ کا بہت شکریہ, آپ یہاں پر آئے ہیں, اور جمعے کے روز جمعہ مبارک ہو آپ کو دونوں کو, ایک دفعہ پھر سے جمعہ بہت بہت مبارک ہو. آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ کس طریقے سے دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ لے کر چلا جا سکتا ہے, اور یہ کس طریقے سے ضروری ہے, کیا کیا چیزیں ہیں جن کو ہم نے کنسیڈر کرنی ہے, اور اسلامی روایات کو جنہیں ہم بھول بیٹھے ہیں ان سے کس طریقے سے ہیلپ لے کے ہم ریولیوشن کی جانب بڑھ سکتے ہیں. جی چلیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو موضوع ہے بہت اہم ہے. دیکھیے, دین اور جو دنیا, یہ دو علیحدہ چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی چیز کا نام ہے. دین کے معنی ہے طریقہ زندگی, دین کے معنی ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے, جیسے انگلش میں کہتے ہیں وے آف لائف. تو دین کا ایک معنی ہے انصاف کا دن بھی, ججمنٹ, ڈے آف ججمنٹ. تو اس لیے مالک یوم الدین بھی اللہ نے کہا ہے نا اپنے آپ کو کہ میں قیامت کے دن کا مالک ہوں جس سے انصاف ہوگا. تو یہ دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے, یہاں پر رہ کر ہم نے زندگی بسر کرنی ہے. اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انبیاء رسولوں کو بھیجا اور ان کے ذریعے دین انسانوں تک پہنچایا کہ اس دین کے مطابق تم نے دنیا کی زندگی بسر کرنی ہے. تو لہٰذا یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں. یعنی دنیا میں رہتے ہوئے آپ نے دین پہ عمل کرنا ہے, مرنے کے بعد تو دین رہنا ہی نہیں, پھر کون سا دین ہوگا. دین تو اسی زندگی کے لیے ہے, اسی دنیا کے لیے ہے. تو دین اور جو دنیا ہے نا, دنیا کی زندگی, وہ دین کے ساتھ ہے تو وہ کامیاب ہے. اور اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر بڑی وضاحت ہے یہ بات شامل, ان الدین عند اللہ الاسلام. میں نے انسانوں کے لیے جو دین بنایا ہے وہ اسلام ہے. اور اسلام وہ دین ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک, خاتم النبیین تک ایک ہی دین آیا, وہ دین اسلام ہے. بالکل, سب انبیاء کے پاس اسلام ہے. اسلام کیا ہے؟ دین سلامتی, کہ انسانوں نے معاشرے کے اندر کیسے زندگی بسر کرنی ہے. بالکل, گھر کے اندر,
محلے کے اندر, شہر کے اندر, سوسائٹی کے اندر اور اپنے پورے ملک کے اندر, اور پھر ایک بین الاقوامی طور پہ زندگی کیسے بسر کرنی ہے. پھر اس میں معاشرت کے ساتھ معیشت بھی ہے, کمانا کیسے ہے, روزی کیسے حاصل کرنی ہے, آپ نے کسی کا حق نہیں مارنا, ظلم نہیں کرنا, ناانصافی نہیں کرنی. اور اسی طرح سے سیاست بھی ہے کہ معاشرت کے بعد سیاست آتی ہے کہ آپ نے سیاسی نظام کیسے چلانا ہے ملک کا. بالکل, پارلیمنٹ کیسے ہوگی, شورا کیسے ہوگی, اسمبلیاں کیسے ہوں گی, کیا کریں گی, بلدیات کیا ہوں گے. تو اس لیے دین ایک مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے. بالکل, زندگی کا کوئی بھی سٹیج ہو, کوئی بھی میدان ہو. ہم ایک غلط فہمی کا شکار ہیں کیونکہ ہم زوال میں ہیں نا, امت مسلمہ کو وہ عروج نہیں رہا جو پہلے تھا ماضی میں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین صرف عبادات کا نام ہے, یہ چند رسومات کا نام ہے. نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, سال میں ایک مرتبہ جب رمضان آئے گا 28-29 دن کا 29 کا بھی ہو جاتا ہے نا. اچھا, اور اسی طرح سے کچھ عیدین آئیں گی, عید الاضحیٰ آئے گی, عید الفطر آئے گی, یا ایک عشرہ آئے گا محرم الحرام کا, یا 12 دن ربیع الاول کے آئیں گے, بس وہ منا لیں گے تو یہ ہمارا دین ہے. ہرگز نہیں, دین نہیں ہے. دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا, کلام اللہ کے اندر, کہ دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اور وہ دین جو ہے وہ سورۃ شورى میں فرمایا کہ یہ وہ دین ہے کہ جس پہ چل کر تم زندگی بسر کرو گے تو دنیا اور آخرت تمہیں دونوں ملیں گی. یعنی دین کے نتیجے میں تمہاری دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت کی زندگی بھی بہتر ہوگی, جو ہیئر آفٹر لائف ہے, جو بعد کی زندگی ہے. اگر دین پر عمل نہیں کرو گے تو دنیا میں بھی ناکام ہو جاؤ گے, تم جو ہے نا خسارہ حاصل کرو گے, خسران. والعصر ان الانسان لفی خسر, کہ تمام انسان جو خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو یہ 4 شرائط والے لوگ جو ہیں وہ خسارے سے بچ سکتے ہیں. تو جو دین پر عمل کرے گا اس کی دنیا بھی بہترین اور اس کی آخرت بھی بہترین, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہی دعا سکھائی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. بالکل. اب دیکھیے اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں ہم, خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے میرے نبی آپ کہیے انہیں کہ اپنے رب سے مانگیں, ربنا آتنا, اے ہمارے رب ہمیں دے بہترین دنیا کی زندگی اور بہترین آخرت کی زندگی. بہترین دنیا کی زندگی, حسنہ, یہ سپرلیٹو ڈگری ہے, عربی کے اندر کہتے ہیں اضافت کا صیغہ ہے. حسنہ, بہترین خوبصورت زندگی ہمیں دنیا کی عطا فرما اور بہترین جو زندگی آخرت کے اندر ہو ہماری. تو دنیا کی اپنی جگہ امپورٹنس ہے, سب کچھ جو دنیا کی زندگی نہیں ہے نا. بالکل, بہت سارے لوگوں کا یہ بھی تو کانسیپٹ ہے اور بہت کامن کانسیپٹ ہے کہ دنیا تو کچھ نہیں ہے, دنیا تھوڑی کچھ ہوتی ہے. دنیا اللہ فرماتے ہیں میں نے بھیجا تمہیں دنیا کے لیے, بالکل, اس دنیا کی زندگی کو بہتر بناؤ, اس کو میرے احکامات کے مطابق اس کی زندگی بسر کرو. بالکل, میں اسی دعا کی بات کرتا ہوں نا, بالکل, یہ دنیا کی زندگی کیسے بہتر ہوگی, یہ دنیا کی زندگی جس کی بہتر ہوگی اس کی آخرت کی زندگی بھی حسنہ کا, کہ آخرت کی زندگی بھی بہتر ہو. اور وقنا عذاب النار, جو جہنم کے عذاب سے بچ جائے گا, یعنی جو اللہ کی نافرمانی سے, کفر سے, شرک سے بچ جائے گا, وہ آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچ جائے گا. سارے ریزلٹس تو آپ کے دنیا کے اعمال پہ میٹر کرتے ہیں نا, کہ آپ نے دنیا میں کیا کیا ہے. سب چیزیں اتنی آبویس ہونے کے باوجود بھی بہت سارے ایسے مسکنسیپشنز ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہیں. بہت سارے لوگوں نے فہمیاں ہم نے پیدا کی ہوئی ہیں کہ دنیا کی زندگی اگر پست ہے تو آخرت کی زندگی شاید اچھی ہوگی. جس کی دنیا کی زندگی پست ہے اس کی آخرت کیسے اچھی ہو سکتی ہے. بالکل. تو اس لیے دنیا کی زندگی کو بہتر بناؤ, اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہاں بھیجا. یہ دنیا آخرت کی کھیتی, حدیث کے الفاظ ہیں. بالکل. آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا مزرع الآخرہ, یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اس دنیا میں اچھا بیج بوئیں گے, اچھی فصل ہوگی تو آخرت میں تمہیں اس کا اچھا نتیجہ ملے گا. بالکل, بے شک. اگر دنیا میں اچھا نہیں ہوگا تو آخرت کیسے اچھی ہوگی. یعنی دنیا کی زندگی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, اتباع اور محبت میں بسر کریں. اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں. جو اللہ اس کے رسول کا طریقہ ہے حقوق اللہ میں, حقوق العباد میں, فرائض میں, معاملات میں, وہ پورا لے کر آئیں. بالکل. صرف عبادات تک نہیں, عبادت تو بنیادی جز ہے اس کا, اور جو باقی کل زندگی ہے, کاروبار کی, آپ کی سیاست کی, تہذیب و تمدن کی, معاشرت کی, تعلیم کی, آپ کسی پروفیشن میں, آپ ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, آپ وکیل ہیں, آپ فوج میں ہیں, پولیس میں ہیں, آپ جس بھی محکمے میں کام کر رہے ہیں, بیوروکریٹ ہیں, آپ سول بیوروکریسی کے اندر ہیں, آپ جہاں جہاں جس ذمہ داری پر ہیں وہاں آپ کے ذمے ہے
کہ اپنے فرائض کو ادا کریں. بالکل بالکل. جو فرائض ادا کرنا ہے یہی دین ہے. بالکل, اس پر ہم ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. بالکل, اس پر ہم نے بہت ڈیٹیل میں بات کرنی ہے. پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدوس صہیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسکالر, اور ان سے ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. زندگی کا کوئی بھی میدان ہو, ہمارا دین اسلام ہمیں ہر میدان کے حوالے سے جو بھی فیلڈز ہیں اس کے مطابق گائیڈ لائنز پرووائڈ کرتا ہے. صرف ایک دفعہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اس پر ہم بات کریں گے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں. ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں روہی ایٹ 10 میں. ہمارے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدوس صہیب صاحب, اسکالر ہیں, اور ہمارے ساتھ دوسرے گیسٹ موجود ہیں محمد کاشف مصباحی نعت خواں ہیں. دونوں سے بات ہو رہی ہے, اور زیادہ آج جو فوکس ہم جس چیز پر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم ایک جدید معاشرے کی تشکیل کر سکتے ہیں, جدید معاشرہ بنا سکتے ہیں, جدت لا سکتے ہیں, لیکن اسلامی روایات کو فالو کرتے ہوئے. تو جدت آپ کے نزدیک, جدید ہونا, جدت لانا کیا ہے؟ دیکھیے, جدید چیز جو ہوتی ہے نا وہ ہر معاشرے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک جو پرانا نظام ہے اس کو تبدیل کر کے ایک نیا نظام کی طرف لایا جائے. تو اسلام خود جدید ہے. اسلام کہتا ہے کہ ہر دور کے جو تقاضے ہیں, جو ضروریات ہیں, اس کو پورا کیا جائے. جیسے جیسے وقت ترقی کر رہا ہے, سائنس, ٹیکنالوجی, علم آگے بڑھ رہا ہے, ہمیں اسلام کو اس کے مطابق لے کر آگے بڑھنا ہے. یہی وجہ آپ دیکھیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں. آپ نے جو قدیم نظام تھا آپ کے آباء و اجداد کا, جو قریش کا, عرب کا, آپ نے اس کو ختم کر دیا. آپ نے نئے نظام کی بنیاد رکھی, عدل, انصاف. دیکھیں اس معاشرے میں جو مرد تھے, مردوں میں بھی جو مالدار لوگ تھے, قوت اور طاقت والے تھے, بڑے قبائل کے سردار تھے, وہ ڈومینیٹ کرتے تھے. یعنی وہ طاقتور لوگ معاشرے پہ غلبہ حاصل کیا ہوا تھا, اور غریب آدمی پس رہا تھا. تو آپ نے غریب کو اٹھا کر کھڑا کر دیا. معاشرے میں عورت جو تھی بہت پسماندہ تھی, یعنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. عربوں کی روایت ہے, ہر چیز میں لکھا ہوا, ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو, بیٹی کو عزت دی اور بلند کیا. اتنی عزت دی کہ وراثت میں شامل کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو. پھر اس کو جو درجے دیے, ماں, بہن, بیٹی کا تو درجہ ہے ہی, عورت کو بحیثیت عورت اس کی ذات کے بلند کیا کہ عزت کرو, احترام کرو, ان کے حقوق ادا کرو. اب رسول اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو تبدیل کیا نا, جدید بنا دیا نا. جس معاشرے میں انصاف نہیں تھا, طاقتور کی بات سنی جاتی, غریب آدمی کی بات نہیں سنتا تھا, آپ نے وہاں عدل کیا, انصاف کیا. آپ نے اس معاشرے کے اندر بنیادی حقوق رائج کیے, غلاموں کے حقوق. جو غلام ہوتے ہیں ان کی کوئی زندگی میں کوئی حقوق ہوتے ہی نہیں تھے, تو اسلام نے ان کو جدید حقوق دیے. تو آج بھی اگر ہم نے معاشرے کی تشکیل کرنی ہے تو نئی بنیادوں پر ان چیزوں کو لانا ہوگا. انسانی بنیادی حقوق کو اپنے معاشرے میں نافذ کرنا ہوگا. بہت ضروری. تعلیم اور علم کو اس کی معراج تک لے کے جانا ہوگا. ہم نے کیوں جدید ہونے کو ماڈرنزم سے ایسوسیٹ کر دیا ہے؟ ماڈرنزم دیکھیے نا, صرف چند چیزوں کا نام نہیں ہے. بالکل, یہ بہت واسٹ ہے. ٹھیک ہے نا, بڑی وسیع بات ہے یہ کہ جدت آپ جو اختیار کریں, لیکن اس کی بنیاد جو ہے وہ آپ کی بنیادی اقدار ہوں. بالکل, آپ کی ویلیوز ہوں. اب دیکھیں, انسانی بنیادی حقوق ہیں, ہیومن رائٹس ہیں. انسانی بنیادی حقوق کو جدید تو نہیں ہے, یہ تو وہ ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بیان کیے تھے. بالکل, آج اس کو اگر ہم اختیار کریں گے تو کہیں گے کہ پتہ نہیں یہ کسی اور کا ایجنڈا ہے, حالانکہ وہ اسلام کا ایجنڈا ہے کہ بنیادی حقوق دیں. نمبر 1. نمبر 2, تعلیم عام کریں, سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم حاصل کریں. تو سائنس اور ٹیکنالوجی کے بغیر آپ آج کے معاشرے میں جدید بن ہی نہیں سکتے. تو کیا آپ کسی ٹیکنالوجی سے دور ہو سکتے ہیں؟ ہوں گے تو آپ پسماندہ ہو جائیں گے نا, آپ تو غار کے دور میں چلے جائیں گے. تو اس لہٰذا جدید علم, سائنس اور ٹیکنالوجی کو آپ نے اختیار کرنا ہے, اور پھر آپ نے اپنے معاشرے کے اندر جدید علوم کے ساتھ ساتھ معاشرے کی تشکیل کرنی ہے. بالکل, تشکیل جدید کرنی ہے. وہ تشکیل جدید یہ ہے کہ آپ کے معاشرے کے اندر لوگوں کو بنیادی حقوق ملے, عدل و انصاف ملے, اور پھر لوگ جو ہیں وہ آگے ترقی کریں. اور جو ترقی کا راستہ ہے وہ امن اور سلامتی کے ساتھ ہے. جب معاشرے کے اندر امن ہوگا, سلامتی ہوگی, تو معاشرہ ترقی کرے گا.
تو جدید بنانے کے لیے بہت ضرورت اس بات کی کہ لوگوں کے اندر شعور اور آگاہی لائیں، ان کے دل اور دماغ کے اندر یہ سوچ اور جو فکر ہے نا اس کو پیدا کریں کہ آپ نے ترقی کرنی ہے، آپ نے آگے بڑھنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو ملک کے اندر امن سلامتی کو قائم کرنا ہے، اور ترقی کرنے کے لیے یا ماڈرن ہونے کے لیے یا ماڈرنزم کی جانب بڑھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی روایات کو بھول جائیں. نہیں، انہی روایات کو آگے ڈیولپ کرنا ہے نا. بالکل، تو یہی تو اسٹگما ہے، یہی تو مسکنسیپشن ہے جو ہمارے عوام اسی کے غلط اندر فہمی ہے. کو میں دور کر رہا ہوں نا کہ آپ نے امن کی روایت کو آگے بڑھانا ہے، سلامتی کی روایت کو آگے بڑھانا ہے، رواداری. بالکل. دیکھیے جو یافتہ وہاں رواداری ہے نا، ٹالرنس ہے نا، وہ دوسرے کو برداشت کرتے ہیں. بالکل. ہم اپنے مسلک، اپنے فرقے یا اپنے مذہب کے خلاف بات نہیں سن سکتے. بہت تو ہمارے ہم کیسے آگے بڑھیں گے؟ کی چیز نہیں ہے. رواداری ہے، دوسروں کو برداشت کریں. سب ایک انسان ہیں، سب ایک معاشرے کے افراد ہیں، سب کو حق ہے کہ وہ اپنی سوچ اور فکر کے مطابق زندگی بسر کریں. تو لہٰذا معاشرے کے اندر رواداری کو فروغ دینا ہوگا، معاشرتی رواداری کو، اور اس کے ذریعے معاشرتی ہم آہنگی پیدا کرنی ہوگی. آج تشکیل جدید کے اندر معاشرے کے اندر ہم آہنگی، یہ جو سوشل ہارمونی جسے انگلش میں کہا جاتا ہے وہ پیدا کرنی، تبھی ہم ترقی کریں گے. بالکل. تو سوشل ہارمونی کے لیے، معاشرتی ہم آہنگی کے لیے رواداری اور پیار اور محبت اور اخوت، جو اسلام کا اخوت کا جذبہ ہے وہ اب کے اندر لانا ہوگا کہ ہم دوسرے انسانوں کو اپنے جیسا بھائی سمجھیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. بالکل محفوظ. اگر آپ یہ چیز رائج کریں گے تو معاشرہ جو ہے ترقی یافتہ ہو جائے گا، جدید بن جائے گا کہ جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہوگی اور ہم بالکل ترقی کی جانب موو کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدوس صہیب صاحب اسکالر سے ہماری بات چل رہی ہے کہ کیسے ہم اپنی اسلامی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جدید معاشرہ پیدا کر سکتے ہیں، معاشرے کو جدید بنا سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں اپنی ویلیوز کو بھولنا نہیں چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی ویلیوز کو بھولیں گے، اپنے ایسٹ کو بھولیں گے تو ہم ماڈرن ہو جائیں گے یا بہت لبرل ہو جائیں گے. اس مسکنسیپشن کو دور کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد کاشف مصباحی صاحب، نعت خواں ہیں، اور اب ہم چاہیں گے کہ آپ جو ہے ایک اور نعتیہ کلام پلیز پیش کریں. جی میں اپنے استاد محترم جناب خالد حسنین خالد صاحب جی ضرور ضرور مشہور زمانہ کلام جس سے ان کو شہرت ملی، مظفر وارسی صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے، تو وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. بہت خوب، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے. بات کو ہم جاری رکھتے ہیں لیکن ابھی ایک لیتے چھوٹا سا بریک، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. جی بریک سے ہم واپس آ چکے. ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے ہم نعتیہ کلام سن رہے تھے محمد کاشف مصباحی سے جو کہ نعت خواں. اب ہم بات کریں گے پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدوس صہیب صاحب سے جو کہ اسکالر ہے اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک جدید معاشرے کا کیا کانسیپٹ ہے. جدید معاشرہ وہی ہے کہ جس میں ہماری اسلام کی جو بنیادی اقدار ہیں ان کے مطابق، آج کے تقاضوں کے مطابق اس کی تعمیر کی جائے. جس طرح میں نے بتایا کہ امن، سلامتی، رواداری کا یہ تصور جب تک معاشرے میں نہیں آئے گا اور پھر انسانی بنیادی حقوق کا تصور نہیں ہوگا، اس پر معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. وہ جدید معاشرہ بن ہی نہیں سکتا جہاں پر انسانی حقوق کی ادائیگی کا نظام نہ ہو، جہاں پر انسان کی عزت اور احترام نہ ہو، اس کے جان مال عزت اور یعنی آبرو کی حفاظت نہ ہو. اور پھر اس کے بعد اگلی چیز جو ہے وہ بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے سماجی انصاف، سوشل جسٹس. سوشل جسٹس جو ہے یہ ضروری ہے کہ عدالتی انصاف بھی ہو اور معاشرتی انصاف بھی ہو. یعنی معاشرے کے اندر جو ہے تمام لوگوں کو برابر ان کے حق ملے، ان کے بچوں کے لیے تعلیم کا، صحت کا اور ملازمت کا اور کاروبار کے برابر حقوق انہیں میسر ہوں. یعنی کہ ایک طبقہ اشرافیہ جو ہے وہ تمام وسائل پر قابض ہو جائے اور ان کو اپنا محکوم بنا کے رکھے. اسلام کے اندر ایسا کوئی نظام نہیں ہے کہ جس کے اندر ایک طبقہ جو ہے وہ غالب آ جائے اور باقی تمام لوگوں کو اپنا محکوم بنا لے. اسی کو ختم کرنے کے لیے تو اسلام آیا تھا. آج بس قسمتی یہ ہے کہ جتنے مسلمان معاشرے ہیں ان میں طبقاتی تقسیم ہے. طبقاتی تقسیم کی اسلام نفی کرتا ہے، اور جو جدید معاشرہ ہے اس کی تھیوری میں بھی یہ بات ہے کہ طبقاتی تقسیم نہ ہو.
ہاں کلاس سسٹم نہ ہو، کلاس سسٹم کو ختم کیا جائے اور ایک معاشرہ بنایا جائے. جدید معاشرہ وہی ہوگا جس میں تمام انسانوں کو بنیادی حقوق برابر دیے جائیں گے اور وسائل کی جو تقسیم ہے وہ برابر کی بنیاد پر ہو، مساوات کی بنیاد پر ہو. اور پھر وسائل کی جو تقسیم بھی ہو اور اس کی جو ذمہ داری ہے وہ حکومت اور ریاست کے ذمے ہو. ریاست کا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان حقوق کی فراہمی کا بندوبست کرے بالکل، اور معاشرے کے اندر سب لوگوں کو برابر مواقع فراہم کرے، تب معاشرہ ترقی کرے گا. اور امن و سلامتی کے لیے بھی حکومت اور ریاست کی ذمہ داری ہے اس نظام کو قائم کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب معاشرہ ترقی یافتہ ہوتا ہے نا، پھر اس کے اندر سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ معاشرے کے اندر ایک ہم آہنگی ہوتی ہے، سوشل ہارمونی ہوتی ہے. زبان کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، صوبے کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، شناخت تو ہوتی ہے، آئیڈینٹی تو ہوتی ہے وہ شناخت، لیکن اس کی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے معاشرتی ہم آہنگی کو پیدا کیا جائے. اور اس سے آگے چل کر جب یہ معاشرہ ترقی یافتہ جسے ہم معاشرہ کہتے ہیں نا، تو اس کے اندر جو ہے ہم ایک دوسرے کا باہمی احترام کریں، ان سوشل ویلیوز کو یہاں ڈیولپ کیا جائے جو آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. بالکل بالکل. اور پھر ایکسٹریمزم کو، انتہا پسندی کو ختم کیا جائے. ابھی آپ دیکھیں نا کہ چند ہفتے پہلے جو سیالکوٹ میں واقعہ ہوا وہ کیا ہے کہ وہ اس کا مسئلہ، ہم ترقی یافتہ معاشرہ تو دور کی بات، ہم تو ترقی یافتہ کی تعریف میں بھی نہیں آتے. ہم اپنی ذات کے لیے یا اپنی انا کے لیے یا اپنے ذاتی اختلاف کی بنیاد پر ہم کسی آدمی کو قتل کر کے رکھ دیتے ہیں، پھر اس کو جلا بھی دیتے ہیں. کتنا غیر انسانی سلوک کیا. تو یہ وجہ کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں باہمی ہم آہنگی، رواداری، برداشت کی کمی ہے بہت زیادہ. بالکل. اور تصورات درست نہیں ہیں. شعور اور آگاہی دینا ضروری ہے ہمارے معاشرے کو. ترقی یافتہ معاشرہ وہی ہوگا کہ جس میں لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ ہو اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی پہ الزام لگا کر خود ہی جج بن جائے اور فیصلہ کر لے اور اس کو جلا دے، اس کو مار ڈالے پھر اس کو جلا دے. قانون بنا لیے، اس کے لیے قانون ہے، عدالتیں ہیں. بالکل. قانون کے مطابق اگر کسی نے کوئی ایسی غلط کام کیا ہے تو آپ عدالت سے جائیں. ترقی یافتہ معاشرہ وہ ہوتا ہے، جدید معاشرہ، کہ جس میں عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں اور عدالتوں کے فیصلوں کو پھر نافذ کیا جاتا ہے اور وہاں پر سب کو حق دیا جاتا ہے کہ اپنے حق میں وہ بات کریں. وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں ان کو حق دیا جاتا ہے. بالکل، کیونکہ جو ہوا، جو انسیڈنٹ ہم نے دیکھا اور جس چیز سے ہم گزرے ہیں، بہت ہی ٹرامیٹک ایونٹ تھا جو ابھی تک ہمارے ذہنوں میں بالکل تازہ ہے. جیسے کل کی بات ہو تو ہمارا دین تو یہ پیغام نہیں دیتا. ہمارا دین تو اتنا ریجڈ نہیں ہے. دین تو امن اور سلامتی کا پیغام دیتا ہے. دین تو یہ کہتا ہے کہ کسی انسان کی جان، مال، عزت اور آبرو کو اگر آپ نے ہاتھ بھی لگایا تو آپ دائرہ اسلام میں بھی نہیں رہتے. بالکل. ٹھیک ہے نا. جو حدیث ہے اس پہ غور کریں کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا انسان محفوظ نہیں وہ مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے آپ نے اس کی بڑی حرمت بیان کی، خطبہ حجۃ الوداع کو پڑھے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں جو ترقی یافتہ معاشرہ بنانا ہے نا، پاکستان کو جدید معاشرہ بنانا ہے، تو اس میں ہمیں اپنے عوام کو، اپنے بچوں کو، اپنے تعلیمی اداروں کے اندر، اپنے نصاب کے اندر ایک جدید سوچ کو پیدا کرنا ہوگا. وہ جدید سوچ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو برداشت سکھائیں اور ان کو یہ برداشت دیں کہ دوسروں کو برداشت کرنا ہے. اپنے ذاتی اختلاف یا ذاتی اناد کی بنیاد پر ہم مذہب کا استعمال نہ کریں. پیشنس اور ٹالرنس بہت مذہب جو ہے وہ تو سبمیشن کا نام ہے، اللہ کے آگے جھکنے کا نام ہے. ہم اللہ اس کے رسول کے آگے نہیں جھکتے، ہم اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں. بالکل. میں پہلے بھی ایک بات کی تھی کہ ہم اللہ اور رسول کو مانتے ہیں لیکن ان کی نہیں مانتے. اگر اللہ رسول کی مانتے ہوں تو پھر معاشرے میں امن قائم ہو، پھر سلامتی ہو، رواداری ہو، برداشت ہو. بہت سارے کانسیپٹس ہیں جو ہمارے غلط ہیں. محمد کاشف مصباحی صاحب، آپ کو اس ڈسکشن میں شامل کرنا چاہوں گی. آپ چاہتی ہوں کہ آپ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک جدید معاشرہ کیا ہے؟ میں سب سے پہلے تو اسی ایشو پہ بات کرنا چاہوں گا جیسے سیالکوٹ والی بات پروفیسر صاحب کر رہے ہیں. اس میں میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا ریزن کیا لیا کہ وہ کہتے ہیں کہ بھی کوئی سٹیکر تھا جس پر لبیک یا حسین ایسا کچھ لکھا ہوا تھا اور انہوں نے وہ اتار کے پھینک دیا یا ڈسٹ بن میں پھینکا. تو اس میں ہمارے لیے کیا ہوگا کہ ایک سادہ سی مثال ہے کہ ہم سارے گل احمد ایک بہت مشہور یعنی کہ برانڈ ہے، اس برانڈ کے ہم کپڑے پہنتے ہیں تو اس پہ چٹ لگی ہوتی ہے اس کی، تو ہم وہ جو چٹ ہے وہ اتار کے کہاں پھینکتے ہیں؟
اگر اس نے وہ ایک نواسے کا نام تھا تو اگر اس نے وہ پھینکا ہے تو جو نانا کا مقام ہے وہ تو نواسے سے بھی بڑا ہے. تو اگر ان کے ساتھ ایسا کیا گیا ہے تو پھر جو ہم لوگ کر رہے ہیں ہمارے لیے کیا ہوگا؟ ہماری وہی پروفیسر صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ ایکویلٹی جو ہے نا بالکل وہ نہیں رہے گی. ہم نے ایک بندہ ہماری نظر میں آ گیا کہ اس نے ایسا کیا ہے, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, کوئی بھی یہ نہیں دیکھتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور جو دنیا اور دین کی بات ہے کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں رہ نہیں رہے, ہم اس دنیا سے گزر رہے ہیں. بس یہ اتنا سا کنسیپٹ ہے, اگر ہم سمجھ جائیں اور اس میں ہمارے سارے معاملات سیدھے ہو سکتے ہیں. بالکل. تو یہی ایک جدید معاشرہ ہے جہاں پر معاشرے میں نا غیر مسلم اور جو غیر ملکی ہوتا ہے اس کو مکمل حقوق تحفظ حاصل ہوتا ہے. بالکل. جو اقلیتیں ہوتی ہیں ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں. جو جدید معاشرہ آپ بنائیں گے اس میں اقلیتوں کے بھی حقوق ہیں, جیسے پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے بالکل تمام اقلیتوں کے حقوق ہیں. اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو 11 اگست کو جو سپیچ کی تھی اس کے اندر بھی آپ نے اقلیتوں کے حقوق کی بات کی تھی. تو پاکستان میں رہنے والی تمام اقلیتوں کو ان کی جان مال عزت آبرو کو تحفظ حاصل ہے. اور پھر ہم اپنی ذاتی اناد یا ذاتی لڑائی کو اسلام کی طرف لے کر نہ آئیں. اسلام تو امن و سلامتی کا درس دیتا ہے. ہم اپنی ذاتی لڑائی کو, ذاتی رنجش کو, بالکل اپنی ایگو کو لوگ اسلام کی طرف لا کر اسے اسلام کے لیے بادھا دے دیتے ہیں. یہی غلط کام ہے. سرکار ذات تک رہے ٹھیک ہے, آپ کہیں ہاں میرا ذاتی اختلاف ہے تو ٹھیک ہے, آپ کو حق حاصل ہے, لیکن اس کو اسلام کا لبادہ تو نہ اڑائے نا. بالکل. بعض دفعہ پروفیسر صاحب ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم مذہب میں اتنے زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں, چیزوں کو سمجھنے میں یا عمل کرنے میں اتنے انوالو ہو جاتے ہیں کہ دنیا کو کہیں بھول جاتے ہیں. تمام تر دنیاوی معاملات ہیں ان کو بھول جاتے ہیں. یہ افراد و تفرید ہے نا. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں ہم اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہم اپنی ویلیوز کو بھول جاتے ہیں. یہی بات ہم نے شروع میں کی تھی کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا اس کے اندر تناسب رکھنا ہے. اس میں افراد و تفرید نہیں ہے کہ اگر ہم دنیا کے معاملات میں گئے ہیں تو بالکل ہی آزاد خیال ہو جانا, یہ بھی درست نہیں ہے. اور جب دین کے معاملے میں گئے ہیں تو بالکل دنیا ترک کر دینا. ترک دنیا اسلام میں نہیں ہے. لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ رہبانیت کے وہ لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے, ان میں رہبانیت تھی, لیکن وہ بھی انہوں نے خود اختیار کی تھی, ہم نے اس کا حکم انہیں نہیں دیا تھا. لیکن آپ کی امت جو ہے یہ آخری امت رحمت للعالمین کی, خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو آخری امت ہے نا, اس کے لیے تو رہبانیت ہے ہی نہیں. ترک دنیا نہیں ہے, بلکہ دنیا میں اپنا حصہ لینا مت بھولو. بالکل بالکل. سورۃ القصص میں فرمایا کہ دنیا میں اپنا حصہ لینا مت بھولو. دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے شیئر ہے اسے ضرور حاصل کرو. بالکل. بہت ساری دنیا میں محنت کرو, کوشش کرو اور آگے بڑھو. تو لہذا جدید معاشرے کی تشکیل میں ہمیں انسانی حقوق کا بھی خیال رکھنا ہوگا, محنت کرنی ہوگی, کوشش کرنی ہوگی, تعلیم اور شعور اور آگاہی کے ذریعے اپنی نوجوان نسل کو یہ بتانا ہوگا, اپنے بچوں کو, کہ ہم نے کیسے ترقی یافتہ بننا ہے. اور وہ تعلیم کے ذریعے آئے گا, شعور کے ذریعے آئے گا, آگاہی کے ذریعے آئے گا. تو ہم نے یہ جدوجہد اپنی جاری رکھنی ہے, تب جا کر ہم پاکستانی معاشرے کو افراط و تفریط سے بچا سکتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے دین کے مطابق, دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کریں. اور دین کا وہ جو پیغام ہے, آفاقی پیغام, اس کو سمجھیے کہ ہم سب انسان اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے رب ہیں, ہم نے رب کی بندگی کرنی ہے اور عبد کی خدمت کرنی ہے, مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہے. بہت شکریہ پروفیسر عبدالقدوس صہیب صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے اور آپ سے بھی یہی ریکویسٹ ہوگی کہ بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے مسکنسیپشنز ہیں جو ہم اپنے مائنڈ میں سیٹ کیے بیٹھے ہیں. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ مہاجبین عابد کو اجازت دیں اور کوشش کریں کہ وہ تمام ایلیمنٹس جو ہماری زندگی میں شامل ہیں ان کو ہم ختم کریں, ایلیمینیٹ کریں اور ان تمام چیزوں سے اپنی زندگیوں کو, اپنے آپ کو پاک کر دیں. ہم جاتے جاتے نعت تو سنیں گے ہی, لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں, احتیاط کریں. اللہ حافظ.